अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज़हरा फ़ारूक हसन के कलम से तहरीर करदा नावल तुझे जीत लेंगे जाना के एपिसोड नंबर 24 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। बस अपने वास्ते ही फ़िक्रमंद हैं सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। परों को काट दिया है उड़ान से पहले, ये खौफ हिज्र है शौक़े विसाल थोड़ी है। मज़ा तो तब है कि हार के भी हंसते रहूं, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गरूब होने का मतलब ज़वाल थोड़ी है। रात तमाम हुई और तुलुए फजर का नूर आसमान पर रंग दिखाने लगा। सुबह सादिक या फजर सादिक, रात के अख्ताम के चंद मिनट बाद जब उफ़क़ पर एक सफ़ेद रोशनी फैली, फजर की नमाज का आगाज़ और उसे अदा करने का बेहतरीन वक्त शुरू हुआ था। फजर के वक्त मशरक़ी आसमान पर रोशनी के दो हाले देखे जा सकते हैं, एक को सुबह काज़िब और दूसरे को सुबह सादिक कहा जाता है। सुबह काज़िब एक ऐसी रोशनी है जो आसमान में लंबी होती है और उफ़क़ पर फैलने की बजाय अमूदी तौर पर ऊपर की तरफ मुनक्किस होती है। फजर सादिक जो चंद मिनट बाद होती है, आसमान पर फैल जाती है और तब आगाज़ होता है हमारी सुबह की नई आजमाइश का, आराम के बाद पहली हाजिरी उसके आगे लगाने का, जिसने अपनी तमाम खलकत को बेमकसद कभी पैदा नहीं किया है। हम सब एक ही हदफ के लिए पैदा किए गए हैं। बेहदफ ज़िंदगी जीने वाले इंसान की मिसाल उस जिंदा लाश की तरह है जो दुनिया में आए, जीते रहें, खाते पीते रहें, सोते रहें। ज़िंदगी बस 4 दिन की, ये सोच कर इसी दुनिया में मगन व गर्क रहें और एक दिन मौत ने उन्हें जकड़ लिया और वो मर गए। फिर वो सोचें उनके हाथ में क्या रहा। अपनी अब्दी ज़िंदगी के लिए उन्होंने क्या मुंतखब किया, एक ऐसी ज़िंदगी जिसकी मादियत परस्ती ने उन्हें कभी अपने खल्क करने वाले के आगे सुरखुरू भी नहीं किया। जब हमारी ज़बानें बंद हो जाएंगी और तब हमारे आज़ा बदन बोलेंगे, अब फिर हमारे पास क्या रह जाएगा। लोग ऐसी ही ज़िंदगी गुजारते हैं जो उनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हो, दुनिया को अपने हिसाब से देखते और चलते हैं। वो लोग जो रयाकार हैं और हमेशा दुनिया पर तनकीद करते हैं, तो ये जान लें कि दुनिया को तनकीद का निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि वो इंसान तनकीद का निशाना है जिन्होंने खुदा की इस खूबसूरत खलकत को ऐबदार कहा है। ऐब दुनिया में नहीं, ऐब इंसानों में है, जो ख्वाब गफलत में है और जो ख़ुद दुनिया के आशिक होने और फिर उसकी मजम्मत करते हैं। दुनिया खुदा के दोस्तों के लिए नमाज का है, खुदा के फरिश्तों के लिए इबादत का है, खुदा की वही की जगह है। खुदा के दोस्तों के लिए रहमत तलब करने का बाज़ार है और उनका फ़ायदा जन्नत है। बस दुनिया पर कौन तनकीद करता है, जबकि दुनिया ने उन्हें अलविदाई अजान दी है और अपने आप को और अपने अहलो अयाल को बेकरारी से डराया है। तो इन मुसीबतों और आफतों को जिनमें वो गिरफ्तार है, आखिरत की सख्तियों और आफतों का नमूना बनाएं, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी खुशी से आखिरत की खुशी का बाइस बने। वो जो रात बाहिफाजत गुजारते और अपने आप को एक सख्त आफत के साथ सुबह ज़ाहिर करते, हौसला अफजाई और खौफजदा करने और डराने और ख़बरदार करने के लिए, क्योंकि कसूर करने वाले और तारीफ़ करने वाले क़यामत के दिन सबसे आखिर में हैं। बाज़ लोग सुबह नदामत में उसकी मजम्मत करेंगे और बाज़ क़यामत के दिन उसकी तारीफ़ करेंगे। दोनों हौसला देते हैं और डराते हैं, दोनों तंबीह करते हैं। बस कल जब नदामत का दिन होगा तो एक गिरोह उसकी मजम्मत करेगा और एक गिरोह क़यामत के दिन उसकी तारीफ़ करेगा, क्योंकि दुनिया ने उन्हें याद दिलाया और उन्होंने भी याद रखा। उसने उनसे बात की, वो उसकी बातों को सच मानते थे। उसने उन्हें नसीहत की और उन्होंने उसकी नसीहत कबूल किया। नहजुल बलागा। और उन्हीं गिरोहों में जो दुनिया से सबक लेते हैं, वह दुनिया के ऐब नहीं अपने ऐब देखते हैं, उससे सीखते हैं और उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। सुबह के औकात में चंद लोगों की तादाद में खुदा की इबादत में मशगूल वो लोग शामिल थे जिन्होंने अपने नफ्स का सौदा खुदा के साथ कर लिया था। लातादाद सरों में अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने झुकते सर कुछ ऐसे भी थे जो सिर्फ उसके लिए ही झुकते थे। उन्हीं लोगों की तादाद फजर की नमाज तमाम हुई और जब दुआओं के लिए हाथ उठे और फिर उनके ही कलूब उस दुआ के मतन से रोशन होने लगे, लब खामोशी से सब दोहराने लगे, हम और सब चीज़ें एक साथ उठी हैं और हम सब उसी का हिस्सा हैं। आसमान और ज़मीन से और हर वो चीज़ जो उनमें आराम करती है, हरकत करती रहती है, इस्तादा है और राहगुज़र है, और हर वो चीज़ जो हवा में है और हर चीज़ जो ज़मीन में है। हम सुबह उठे और हम सब तेरी कुदरत की गिरफ्त में हैं, तेरी जागीर और बादशाही के दायरे में। तेरी मर्ज़ी हम पर छाई हुई है और हम जो कुछ करें तेरी मर्ज़ी के मुताबिक करें, चाहे हम कैसे ही क्यों ना हों। हमें आपके मंसूबे के पाबंद होने दें। हमारे लिए कोई काम नहीं सिवाय इसके जो तूने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया है, और हमारे लिए कोई सूद नहीं सिवाय इसके जो तूने हमें अता फरमाया है। ये एक नई सुबह और वो दिन है जो अभी आया है, ये हमारे अमाल का गवाह है। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो वो हमारी तारीफ़ करेगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो वो हमें अपनी मजम्मत के साथ छोड़ देगा। तो वो है जिसकी उंगलियों पर बंद गिरें खुलती हैं, और तू वही है
تو ہی وہی ہے جو مشکل کو آسان کرتا ہے، اور تو ہی ہے جو اپنے بندوں کو تمام تر سختیوں سے رہائی اور آزادی کا راستہ دکھاتا ہے۔ سختیاں تیری ہی قدرت سے آسان ہوتی ہیں اور تیرے ہی لطف و کرم سے اسباب فراہم ہوتے ہیں۔ ممبا صحیفہ سجا دیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور قلوب اس کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ آنکھیں نم رہیں اور اس نمی کی حرارت سے دل نرمی اور روشنی کی کرن بنتے اور بھی نورانی محفل قدا بن گئے۔ آخر نماز فجر کے بعد دعائیں تمام ہوئیں اور دھیرے دھیرے لوگ مسجد سے اٹھ کر جانے لگے تھے، یہاں تک کہ صرف وہی بس دو وجود باقی رہ گئے تھے۔ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر گھٹنے موڑ کر بیٹھا شاکر، جو سر جھکا کر قالین کے مخملی روئیں کو لگاتار اپنے انگوٹھے اور ایک انگلی سے ادھیڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرے اسی کے چند ہاتھ کے فاصلے پر دو زنوں ہو کر بیٹھے وجدان صاحب، ہاتھ میں تسبیح تھی اور تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے ان کے چہرے پر وہی سکون تھا جو ان کی ذات کا حصہ بن چکا تھا۔ چند لمحے بعد مسجد کے مرکزی دروازے سے یزدان اندر آتا دکھائی دیا تھا۔ چہرے پر سختی اور آنکھیں سرد سی تھیں، جبڑے بھیجے ہوئے تھے پر چال میں مضبوطی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ایک طرف گھٹنے موڑ کر بیٹھے شاکر تک آیا اور اس نے ہاتھ میں لیا ہوا آئس پیک اس کی گود میں پھینکا۔ یہ لگاؤ، آرام ملے گا۔ شاکر نے پہلے گود میں پڑا ہوا آئس پیک اٹھایا، پھر سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے یزدان کو آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا۔ بہت بہت مہربانی ہے آپ کی، جبڑا توڑ کر مرہم رکھنے کی پرانی عادت ہے آپ کی، خفگی سے بول کر دوبارہ اسی حالت میں ہو گیا اور آئس پیک اپنے گالوں پر رکھا۔ جھبڑے سے لے کر گال تک سجا دیا گیا تھا۔ ٹھنڈک ملی تو جلن کچھ کم ہوئی تھی۔ ادھر سر پر کھڑے یزدان نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورتے ہوئے کہا، بک بک کرنے کے بجائے اپنا جبڑا درست کرو۔ شاکر نے پھر سے گردن اٹھا کر اس کا سخت ہوا چہرہ دیکھا، پھر گردن جھٹک کر بڑبڑایا۔ بیوی کو چہرہ دکھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر یزدان وہیں ایک زانو رکھ کر اس کے قریب بیٹھا، ہاتھ بڑھا کر اس کا جبڑا اپنے پنجوں میں جکڑا، پھر ادھر ادھر گھما کر دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، بس تھوڑی سی سوجن ہے، منہ دکھانے کے قابل ہو تم ابھی، بول کر جبڑا اتنی زور سے جھٹک دیا کہ شاکر کے منہ سے بے ساختہ کرہ نکلی۔ ہاں تو جو بچا ہے وہ بھی توڑ دیں، میرا آپ جیسا ہیرو والا چہرہ بھلے نہیں ہے مگر ولن جیسا بھی نہیں ہے کہ توڑ پھوڑ کر بھیانک بنا دیا جائے۔ ناراضگی سے کہہ کر وہ آئس پیک اپنے ہونٹوں کے پاس لگے زخم پر دبانے لگا۔ اتنا زبردست ہاتھ پڑا تھا کہ اس کا منہ ٹوٹ پھوٹ دونوں گیا تھا۔ دل کا درد کافی نہیں تھا جو صاحب جی نے منہ توڑنے کا درد بھی دے دیا تھا۔ یزدان نے بس ایک گہری سانس لی اور دونوں زانوں ٹیک کر وہیں اس کے قریب خود کو ڈھیلا چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ میری جگہ تم بھی ہوتے تو یہی کرتے، بے تاثر آواز میں کہتا وہ اپنا موبائل کھول کر چیک کرنے لگا۔ اسے وجدان صاحب کے فارغ ہونے کا انتظار تھا۔ شاکر نے اس بار بس ایک چور نگاہ فاصلے پر بیٹھے وجدان صاحب پر بھی ڈالی۔ اب تک وہ خاموشی تھے، سکوت اختیار کر گئے، سمندر کی طرح ساکت۔ اب یہ سمندر جب موج مارے گا پھر کون ڈوبے گا اور کون ساحل تک نجات حاصل کر سکے گا یہ وہ نہیں جانتا تھا، مگر ان کے پرسکون چہرے کو دیکھتے ہوئے گھبراہٹ اور گلٹ کا احساس اس قدر ہوا کہ وہ جلدی سے گردن موڑ گیا۔ پہلی بار ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ان سے نظریں ملانے کے لائق نہیں رہ گئے۔ پہلی بار خلیل کا بیٹا ہونے کا افسوس اسے تکلیف دینے لگا۔ تکلیف دہ احساس کا بار اس قدر آزار و اذیت دینے لگا کہ وہ بے ساختہ یزدان کو مخاطب کر چکا تھا۔ ولف، یہ کام میں نہیں کرا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آواز مدھم تھی مگر ٹھوس انداز میں کہہ کر اس نے اپنے زخم پر زور سے آئس پیک دبا دیا۔ درد جتنا ہوا اتنا اچھا بھی لگا۔ تم سے کس نے یہ کہا میں تم سے یہ کام کروا رہا ہوں؟ ہم آج سے کچھ اور پلان کریں گے، خلیل اور اجلال کے ساتھ کام کرنے والا پلان، ہمارے کسی قابل نہیں۔ تم خلیل کو اپنے انداز میں منع کر دو۔ لگاتار موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے یزدان کی سرد آواز جذبات سے خالی تھی۔ اس نے شکر کا سانس لے کر زور و شور سے تائید میں گردن ہلائی۔ دل سے لگا جیسے ایک بوجھ سر کا ہو۔ مطمئن ہو کر وہ آرام سے اپنے سجے ہوئے گال کو آئس پیک سے راحت پہنچانے لگا تھا کہ تم دونوں سے کس نے کہا کہ اس پلان کو عملی جامہ نہیں پہنایا جائے گا؟ تبھی وجدان دونوں ہتھیلیوں کو مخملی فرش پر رکھ کر اپنی جگہ سے اٹھے اور چند قدم کا فاصلہ طے کر کے وہ ان دونوں کے قریب ہی دو زنوں ہو کر بیٹھ گئے۔ ہاتھ میں تسبیح اب بھی موجود تھی، آبی رنگ سے چمکتی شیشے کے دانوں والی تسبیح۔ شاکر نے آئس پیک گالوں پر رکھے ان کی طرف دیکھا اور یزدان نے گردن اٹھا کر ان کے چہرے کو جانچا۔ ان کی بات سے وہ الجھا تھا، بھوری آنکھیں اور بھی سرد سی ہوئیں۔ موبائل وہیں فرش پر گھٹنوں کے پاس رکھ کر وہ ان کی طرف مڑا۔ یہ پلان ختم ہوا پپا، ہم بہت جلد دوسرا پلان سوچیں گے، مگر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بس کچھ دن اور خلیل و اجلال کے ساتھ شاہجہاں کے گلے تک بھی ہم ضرور پہنچ جائیں گے۔ ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس نے عزم سے اپنی بات پوری کی۔ اجلال اور خلیل کے بعد آخری انسان منسٹر شاہجہاں ہی تھا جس کے پہنچنے تک ان لوگوں نے ایک جال تیار کیا تھا، شاکر کے ذریعے خلیل تک پہنچنے کا۔ وجدان نے پہلے اس کی شکل دیکھی، پھر شاکر کی، جس کے چہرے پر الجھن کے ساتھ کچھ عجیب سے بھی احساسات تھے۔ وہ ہولے سے مسکرائے۔ یہی پلان کیوں نہیں؟ قسمت ہمیں اس سے اچھا موقع کبھی نہیں دینے والی، جان کی بازی لگا کر دیکھنے میں حرج ہی کیا ہے، کیوں شاکر صاحب؟ ان کے مسکراہٹ سے دونوں کے دل پر بجلی سی گری، آنکھیں شل سی ہوئیں۔ پیار، آپ جانتے ہیں میں یہ کبھی نہیں قبول کروں گا، بھول جائیں یہ آپ۔ میں کسی بھی مقصد کے لیے اپنے خاندان کے فرد کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا، اور آپ سمجھتے ہیں میں آپ کے لیے یہ خطرہ مول لے سکتا ہوں؟ نو، نیور۔
اس کی آنکھیں سرد سی ہوتی بے تحاشا گلابی سی ہو رہی تھی۔ سختی سے انکار کر کے وہ اٹھنے ہی لگا کہ وجدان صاحب نے اس کا بازو ایک پنجے میں جکڑا۔ یزدان تھما اور انہوں نے اس کی بھوری آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالی۔ یہ خطرہ تمہیں نہیں، مجھے قبول کرنا ہے۔ میری بازی لگ رہی ہے تو یہ فیصلہ میرا ہی ہونا چاہیے۔ یزدان کو ان کی آنکھوں میں دکھتے ارادے نے سن سا کر دیا تھا۔ سارا وجود جیسے کٹنے لگا تھا۔ پپا، بس اس کے علاوہ اس کے ہونٹوں سے کچھ اور نہیں نکل سکا تھا۔ کچھ ایسی ہی کیفیت شاکر کی بھی تھی۔ انہوں نے اس کے بازو سے ہاتھ اٹھایا اور پھر دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، یزدان اور شاکر، میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔ میرے سامنے میرا پورا خاندان کھڑا ہے اور میں اپنی جان کی پرواہ کروں؟ تم کیا چاہتے ہو میں ایک بار پھر اسی درد و وقت سے گزر جاؤں جس درد وقت نے اب تک میرے سینے میں زخم ڈالے ہوئے؟ اس بار کسی کو کھونے کا حوصلہ میرے پاس نہیں ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکے، ایسے جیسے یہ بات کہنے میں سانس ضرور گھٹا تھا۔ ادھر الیکشن ہوگا، ادھر اجلال ہر خوف سے آزاد ہو جائے گا، پھر بہت مشکل ہوگا اسے روکنا۔ 6 مہینے اس کے ساتھ ہم نے جو کیا، اسے کیس میں پھنسایا، وہ چپ نہیں بیٹھے گا۔ لیکن اس سے پہلے سوچو یزدان، ہمیں ایک موقع مل رہا ہے۔ ہم کتنے سال سے اس موقع کے منتظر تھے۔ کیا ہم نے شاکر کی پرورش اس لیے نہیں کی تھی کہ ایک دن خلیل کو اس کے بیٹے کے ساتھ ملا کر ہم دونوں کو ان تینوں تک پہنچنا ہے؟ اس کی شل سی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان کی آواز سرد بھی تھی اور وہ اسے سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ یزدان کی رگیں تن رہی تھی مگر شاکر چپ نہیں رہ سکا تھا۔ باس، لیکن میں یہ قبول نہیں کروں گا۔ وجدان نے گردن موڑ کر شاکر کی طرف دیکھا، چہرے پر سرد پن لیے وہ قطعیت سے کہہ رہا تھا، میں کبھی آپ کو ان لوگوں کی سازشوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ میں کبھی بھی اپنے ضمیر کے آگے شرمندہ نہیں ہونا چاہوں گا۔ آپ میرے لیے عظیم ہستی ہیں، میں اپنی جان بھی آپ پر قربان کر دوں، اور وہ لوگ چاہتے ہیں میں آپ کی جان لینے کی وجہ بن جاؤں، یہ مجھے قبول نہیں۔ اس نے سختی سے نفی میں سر ہلا کر سر جھٹکا۔ یہ میں جانتا ہوں، ان لوگوں نے بہت کچھ سوچ سمجھ کر میرا انتخاب کیا۔ وہ میری آڑ میں آپ کو مارنا چاہتے ہیں اور یہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ آپ کو کھرونچ بھی آئی تو میں ساری زندگی خود سے نگاہ نہیں ملا پاؤں گا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ کیا آپ چاہتے ہیں میں ساری زندگی اس گلٹ کے ساتھ زندہ رہوں؟ سخت آواز میں بولتے ہوئے آخری جملے جیسے پست ہو کر بولے تھے۔ کوئی تکلیف دہ احساس تھا جو شاکر کی آنکھوں میں چھلکا تو وجدان اپنی جگہ سے کھسک کر اس کے سامنے دو زنوں ہو کر بیٹھے۔ ایک ہاتھ بڑھا کر انہوں نے شاکر کے سرد ہاتھ سے آئس پیک لیا اور اس کے ہونٹوں کو دیکھا۔ ہونٹ کے کنارے پھٹے ہوئے تھے اور گال پر ورم۔ انہوں نے یزدان کی طرف گردن موڑ کر دیکھا۔ یزدان، یہ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ آئندہ سے تمہارا ہاتھ شاکر پر اٹھا تو تمہیں میرے آگے جواب دے ہونا ہوگا۔ گاٹ اٹ؟ آئس پیک لیے انہوں نے اپنی طرف دیکھتے ہوئے یزدان کو سختی سے تنبیہ کی اور پھر گردن موڑ کر شاکر کے گال پر وہی آئس پیک رکھا تھا۔ داماد سسر کا رشتہ بھی انوکھا ہے۔ ان کی طرف دیکھتے یزدان نے سوچا اور سر جھٹکا۔ شاکر کی بات نے اسے اس قدر بے قابو کر دیا تھا کہ وہ خود پر قابو ہی نہیں رکھ پایا تھا، جس کا افسوس اسے بھی تھا۔ اسی لیے ان کی ڈانٹ پر خاموشی سے سر جھکا گیا تھا۔ شاکر نے آنکھوں کے پتلیوں کو حرکت دیتے ہوئے یزدان کی طرف دیکھا۔ وہ ان دونوں کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، مطلب نادم تھا، اور یہ اسے کب منظور تھا؟ مجھے ولف کی مار کھانے کی عادت ہے باس۔ مہینے میں پڑنے والی ایک بھی مار مجھے انرجی ٹانک کی طرح لگتی ہے۔ اس لیے ولف، کوئی بات نہیں، آپ کے تھوبڑا سجانے والا کام جاری رکھنا۔ اپنے انداز میں بولتے ہوئے اس کی بات پر یزدان نے گردن اٹھا کر اسے گھورا تو وہ مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلا گیا۔ کوئی ایسا رشتہ تو ضرور اللہ نے ان دونوں کے بیچ باندھ دیا تھا جو کبھی سمجھ میں نہیں آنے والا تھا۔ وجدان نے بس ان دونوں کی شکل دیکھی، پھر اس طرح اس کے ہونٹوں کے پاس آئس پیک رکھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگے، تم کبھی یہ مت سوچنا شاکر کہ میں تمہیں اپنے بچوں سے الگ سمجھتا ہوں۔ میں تمہیں کیسے اپنے ضمیر کے آگے شرمندہ کر سکتا ہوں، کیسے تمہیں گلٹ دے سکتا ہوں، لیکن میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں نا، تو وہ ذرا سا تھمے، پیچھے ہو کر بیٹھے اور ان دونوں کی صورت کو اپنی نگاہوں کی گرفت میں لے کر کہا، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس باپ کے تم دونوں جیسے بیٹے ہوں تو کیا اسے اپنے دشمنوں سے ڈرنا چاہیے؟ میرا یقین تم دونوں پر اتنا کامل ہے کہ میں موت کے منہ میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ ان دونوں کی طرف دیکھتے ان کی گردن تفاخر سے سیدھی ہو گئی تھی۔ کچھ بھی ہو پپا، جان بوجھ کر موت کے منہ میں سمانے کی کوشش کرنا عقل مندی نہیں، میں کچھ اور سوچتا ہوں۔ یزدان نے پھر بھی سختی سے انکار کر دیا۔ شاکر نے بھی تائید میں سر ہلایا، اور جو شاکر نے انکار کیا تو پھر موت کا رخ ہم سب کی طرف ہوگا، اس کا کیا؟ یزدان کے سخت انکار کر دیا تو انہوں نے اس بار بھیجی آواز میں غصے سے کہا، جو رخ بھی ہوگا وہ صرف میری طرف آئے گا۔ میں کسی کو بھی اجازت نہیں دوں گا کوئی میرے خاندان کی طرف آنکھ اٹھائے۔ اب جو ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا۔ سلطان اور انم والے کیس کے بعد خلیل کا نشانہ صرف میری ذات ہے۔ وہ مجھے زبردست چوٹ پہنچانا چاہتا ہے، اس کی ساری کوششیں صرف مجھے ضرر پہنچانے کی ہوں گی۔ یہ جنگ اب مجھ سے ہے تو اسے مجھے ہی ختم کرنی دیں۔ پوری بات مکمل کر کے وہ آخر میں مسکرایا، وہی پراسرار مسکراہٹ۔ وجدان نے جبڑے تانے، یہ جنگ کبھی تمہارے اکیلے کی نہیں رہی ہے یزدان غازی خان زادہ، یہ جنگ ہم سب کی ہے اور ہم سب کو ساتھ ہی ختم کرنی ہوگی۔ ان کی آنکھوں میں سرد مہری سی اتر آئی۔ یزدان نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی، پھر دونوں ہاتھ بڑھا کر ان کا دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آف کورس یہ جنگ ہم سب کی ہے، مگر آپ اس جنگ کے سربراہ ہیں۔ ہم سب کے لیے حوصلہ جنگ کے میدان میں اپنے سپاہیوں کو جانے دیں۔ آپ بس ہمارے رہنما بنے رہیں، ہمارے سرپرست، پھر دیکھیے گا کبھی ہمارے وار خالی نہیں جائیں گے۔ ان کے ہاتھوں پر گرفت سخت کرتے ہوئے وہ نرمی سے انہیں سمجھا رہا تھا، مگر آنکھیں سرد سی ہی تھیں۔ پر میں یہی سربراہی
यही सरबराही तुम्हें सौंप देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अज़्म किया था कि इस केस के बाद मैं हर जॉब से रिटायरमेंट ले लूँगा। मुझे तुम्हारे बच्चों के साथ अपनी बाकी बची ज़िंदगी गुजारनी है। मैं अब सुकून से रहना चाहता हूँ, हर बोझ से आज़ाद, इस बोझ से भी जिसका बार अजलाल नमी मेरे सीने पर अब तक धरा है। उसकी आंखों में देखते हुए वो आखिर में थकान से मुस्कुराया। यस्तान को कायल करने की आखिरी सूरत बस यही थी। पप्पा, मगर वो तज़ब्ज़ुब और तरद्दुद का शिकार था। ख़ुद पर यकीन था, शाकिर पर भी भरोसा, मगर ये जो मोहब्बत पिदरी थी वो हर जज्बे पर भारी पड़ रही थी। और वजदान यही मोहब्बत को कुछ देर के लिए उसके सीने से अलग कर देना चाह रहे थे। उन्होंने उसका हाथ अपने मजबूत हाथों में जकड़ लिया। यस्तान, कुदरत मुझे एक मौका दे रही है अपने दोस्त का कर्ज उतारने का। वो मौका भी मैं गंवा दूँ, ये तुम नहीं चाहोगे ना? मुझे शाहजहाँ का पता जानने के लिए उसके आदमी चाहिए। मुझे सुरखरू होना है शफ़ी के आगे। अब भी उसकी कब्र पर जाता हूँ ना तो मुझे शर्मिंदगी मारे डालती है। मेरा भाई जैसा दोस्त, जिसकी कब्र की मिट्टी भी मुझे शिकवा गो नज़र आती है। उसकी इज़्ज़त पर लगा दाग, उसकी ईमानदारी पर छुपा दगाबाजी का लेवल मुझे अब चैन से जीने नहीं देगा। अगर ये मौका भी मैंने गंवा दिया। हाथों पर गिरफ्त सख्त की, जैसे वो उससे इल्तिजा करने लगे। उनकी आंखों में गाजी बेबस सा था। वो गाजी जिसने अपने अंदर की आग को बुझाकर उन सब की हिफाजत की थी, आज वही गाजी उसके आगे हम कलाम था। यस्तान ने सख्ती से आंखें बंद करके खोली। वजदान ने उसके हाथों पर दबाव डाला। यस्तान, गाजी खानज़ादा, तुम मुझे वुल्फ की तरह ट्रीट करो। वो वुल्फ जो प्लान बनाने में माहिर है, जो किसी भी किस्म के दुश्मनों से नहीं डरता है। वो वुल्फ जब वो शिकार को फांसता है तो फिर किसी भी तरीके से उसे फड़फड़ाने तक का वक्त नहीं देता है। मैं ये बाजी खेलना चाहता हूँ तो मुझे अपने बेटे और दामाद से ज़्यादा वुल्फ और वुल्फ के जानशीन पर यकीन है। पल पल यस्तान के चेहरे को देखते हुए वो अपनी बात से दोनों को कायल भी कर रहे थे, पर शाकिर अचानक बोल पड़ा। आपकी बात हम मान भी लें बॉस, लेकिन खलील का क्या होगा? मैं जानता हूँ मैं अभी उसके शक के दायरे में हूँ। मैंने कभी खलील को नहीं जाना था, मगर जब मैं उससे मिला तो इतना जान और समझ गया हूँ वो अपने अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करता। और जब भरोसा नहीं करता तो खेल की बाजी दूसरों को देने से पहले एक दाव अपने लिए भी बचा कर रखता है। संजीदा मगर सर्द आवाज़ में बोलते हुए उसने यस्तान को जता देना ज़रूरी समझा था कि वो खलील जैसे शातिर को हरगिज़ भूलने की कोशिश न करे। यस्तान ने जबड़े भींचे, मगर वजदान मुस्कुराए। वो इसरार सा, खलील का इलाज है मेरे पास, उसे अपनी औलाद से मिलना है ना? तो मुझसे कहना, वजदान सिर्फ जानता है उसकी औलाद कहाँ है। वो उसे मुस्कुराहट के साथ पलकों को जो खम देकर बोले। इस बार दोनों को ज़बरदस्त शौक लगा था। शाकिर के हाथों से आइस पैक छूट कर गिर गया। आप जानते हैं पापा, शाकिर का भाई कहाँ है? यस्तान बेयकीनी से भारी शाकी निगाहों से उनकी तरफ देख रहा था। इतने सालों से ये राज वो अपने सीने में दफन किए हुए थे। उन दोनों की तरफ देखते हुए उन्होंने सर्द सांस ली। पूरी आंखें बीते कल के अजाब भरे लम्हों की जद में आ गई थी। शाकिर की माँ ने मुझसे वादा लिया था कि मेरे अलावा कभी किसी को मालूम ना हो ये बात, तब तक ज़रूर जब तक खलील मर ना जाए। वो जानती थी जब तक वो ज़िंदा रहेगा अपनी औलादें वो ज़रूर हासिल कर लेगा, इसलिए मैंने इस राज को अपने सीने में दफन कर लिया था। संजीदगी से कहते हुए उनके चेहरे पर बीते हुए लम्हे का कर्ब भी उभर और डूब रहा था। और अब जब वो जान ले कि उसकी औलाद का राज आप जानते हैं, फिर यस्तान की तल्ख बात पर वो हल्के से मुस्कुराए। जो इतने सालों से नहीं जान सका, वो कुछ दिनों में कैसे जान सकते हैं? गाजी कभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि वो अपने दिल के राज दूसरों को जानने की इजाज़त दे सके। मजबूती से कहते हुए वो अपनी जगह से उठ गए। शाकिर ने अपनी गर्दन दीवार से लगाई। फिर, लेकिन क्या मुझे इजाज़त दे सकते हैं कि मैं गाजी से पूछ सकूं? वो मुझे मेरे भाई से मिला सकता है? शाकिर की धीमी आवाज़ पर उन्होंने बस गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। दुख, इल्तिजा, रिश्ते की तड़प, सब कुछ तो था उन गहरी भूरी आंखों में। वो उस लम्हे में ही उसे बताने का फ़ैसला कर गए थे। वो तुम्हारे आसपास ही हैं, तुम्हारे दिलदादा भी हैं, बस ज़रा सी कोशिश कर लो, समझ जाओगे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा। मुड़कर यस्तान के साकित आंखों में देखा और फिर वो वहाँ रुके नहीं थे, बहुत तेज़ी से वहाँ से निकलते चले गए थे। शाकिर बुरी तरह से उलझ गया था। ऐसा कौन था जो हमेशा से उसके साथ था, उसके चाहने वालों में शामिल है, और वो ही बेखबर है? मेरे आसपास कौन? शाकिर ने अपने दिमाग पर जोर दिया तो जहन के पर्दे पर सबसे पहले नसर की नीली आंखें नाची। खलील की भी आंखें नीली हैं। नसर? शलसा वह यस्तान की तरफ सवालिया निगाहों से देख रहा था तो उसने फौरी नफ़े में सर हिलाया। नो, तुमने दो बातों पर गौर नहीं किया। अगर नसर होता तो पापा कभी उससे गाफिल नहीं रहते। वह जिन हालात का शिकार हुआ था पापा के होते हुए, वो कभी ऐसे हालात में नहीं फंसता। ऐसा नामुमकिन था। सख्ती से इनकार करते हुए उसने शाकिर की बात की नफ़ी कर दी। शाकिर ने तायद में गर्दन हिलाई। फिर नसर का पूरा बचपन उसके साथ गुजरा था। वजदान साहब भला उसकी माँ से वादा करके क्या उस बच्चे से गाफिल हो जाते? इसलिए अपना ख्याल ही फजूल लगा। सिर्फ नीली आंखें वजह नहीं बन सकती तो फिर वो और भी उलझा। और दूसरी, इस बार पूछते हुए दिल धड़क भी रहा था। घबराहट के साथ अजीब सा एहसास भी साथ उभरा, क्योंकि समझ गया था यस्तान समझ चुका है। दूसरे पप्पा ने हैं का यूज़ किया है, दो लोगों का सीखा, यानी वो एक नहीं दो हैं। तो फिर समझ जाओ। यस्तान इस बार थका थका सा मुस्कुराया। आज समझ में आया वो दो बच्चे क्यों उसके साथ जोड़ दिए गए थे, क्यों उनकी तरबियत की भी जिम्मेदारी उसे दे दी गई थी। क्योंकि गाजी जानता था कि एक बस वल्फ के पास उसका राज भी महफूज रहेगा।
اور ان دونوں کی جان بھی۔ اس کے علاوہ ان کی حفاظت کوئی اور بہتر کر ہی نہیں سکتا تھا۔ شاکر کے ذہن میں 2 تصویر بنی اور سب کچھ واضح ہو گیا تھا۔ 2 کمسن جوان، ہنستے مسکراتے اس کی شاگردی میں اس کے عاشق جوان، فیصل اور سہیل۔ شاکر کے ہونٹوں سے یہ 2 نام نکلتے کہ یزدان نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ بس سمجھ گئے ہو نا، اب کچھ اور نہیں۔ ان دونوں نے ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے بات کی۔ شاکر نے سر ہلایا اور پھر یزدان نے اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا لیا۔ آؤ شاکر، اس بار اس طرح ہم دونوں کو مل کر کام کرنا ہے، پھر کوئی دوسری چال چلنے کے قابل دشمن زندہ نہیں بچے گا۔ اب مار دیں گے یا مر جائیں گے، مگر زندگی سے یہ چیپٹر کلوز کر دینا ہے۔ گردن اٹھائے، آنکھوں میں وہی بے رحم درندگی بھری چمک لیے اس نے شاکر کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس نے اس کے ہاتھ پر اپنی ہتھیلی رکھی۔ اوکے باس، آپ کو تو معلوم ہی آپ ان سالہ مرنے سے کبھی نہیں ڈرتا، مار دینے پر یقین رکھتا ہے۔ شان سے گردن اکڑا کر اس نے یزدان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں کس لیا۔ پھر کچھ دیر بعد جب وہ دونوں مسجد سے نکل رہے تھے، دونوں کے چہرے پر سکون تھا اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے وہ مطلوبہ منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دھوپ کھلتی جا رہی تھی، روشنی کے سفر کا ایک نیا آغاز لے کر۔ سورج پوری شان و شوکت سے آسمان کی نیلی قبا پر طلوع ہوا اور اپنے سفر کی طرف گامزن ہوتے ہوئے دھیرے دھیرے سفر طے کرتا سر پر سوانیزے کی مستاق بن چکا تھا۔ جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریسٹورانٹ کے اندر داخل ہوئے تھے، کاندھے سے کاندھا ملائے اور قدم کے ساتھ قدم ایک دوسرے کی ہمراہی میں وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے ریسٹورانٹ کے اس حصے میں آ گئے جدھر نسبتاً کم لوگ تھے یا بالکل نہ ہونے کے برابر تھے۔ گول میز کے اطراف میں لگی 2 کرسیوں کو کھینچ کر واسق اور مرتضیٰ آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ دونوں اب اکثر تو نہیں مگر مہینے میں ایک بار ضرور صرف ایک دوسرے کے ساتھ لنچ کے وقت اسے ریسٹورانٹ میں آ کر لنچ کرتے اور آپس کی باتیں کرتے۔ پہلے چھوٹے تھے تو روز کا ہی ساتھ تھا، لیکن جب سے جوان ہوئے اور عملی زندگی کا آغاز شروع ہوا تو مہینے میں ایک بار ہی صحیح دونوں ادھر آ کر ملتے ضرور تھے، اور اس دن وہ دونوں ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپاتے تھے۔ لیکن چند دنوں سے زندگی نے جب رخ موڑا تو ملاقاتیں بھلے ہوتی رہی تھیں، پر اپنے اپنے راز کہنے میں ایک جھجک دونوں کو آ گئی تھی۔ اب یہ دعا والے حادثے کے نتیجے کا انجام تھا یا ریبا سے شادی کر لینا، بہرحال ان دونوں کے بیچ فاصلے ضرور آئے تھے، مگر دل اب بھی ایک دوسرے کے لیے ہر برائی اور کینہ سے پاک تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی دوستی اب بھی اسی طرح قائم و دائم تھی جیسے ہمیشہ سے تھی۔ کچھ دیر بعد ویٹر کہ ان کے لیے لنچ کا آرڈر لے کر چلا گیا تو مرتضیٰ نے اپنی پینٹ کی جیب ٹٹوری، پھر ہاتھ کی مٹھی میں دبی ہوئی چیز ہاتھ بڑھا کر واسق کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ یہ مرتضیٰ نے جو اس کی طرف سگریٹ کا ڈبہ نکال کر رکھا تھا، واسق نے تعجب سے پہلے اس ڈبے کو پھر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ کچھ سالوں پہلے فرینڈس کے بہکاوے میں تم نے مجھے ایسے ہی یہ پیش کیا تھا اور کہا تھا چل ایک کش لے لیتے ہیں، میں آج اسی بات کا بدلہ لے رہا ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے ایک آنکھ بھی دبائی، واسق نے اسے بری طرح سے گھورا، پھر سر جھٹک کر سرد سا بولا، تم کب سے بدلہ لینے والوں میں سے شامل ہو گئے ہو؟ صرف بولا نہیں، ایک ہاتھ اٹھا کر سگریٹ کا ڈبہ اٹھایا، کھول کر ایک سگریٹ نکالی، پھر سگریٹ ہونٹوں میں دباتے ہوئے اس نے پشت کرسی پر لگا کر مرتضیٰ کی طرف ہتھیلی پھیلائی۔ لائٹر؟ واسق کو بغور دیکھتے مرتضیٰ نے اپنے سامنے پھیلی ہتھیلی دیکھی اور پھر اسے دیکھتے ہی اپنی جیبیں کھنگالا، مگر لائٹر ہوتا تو ملتا۔ لائٹر تو میں لایا ہی نہیں۔ ذرا سا خجل ہوتے ہوئے اس نے جیبوں سے ہاتھ نکالا اور ہاتھ جھاڑ کر ٹیبل پر دونوں کوہنیاں ٹیک کر پھر سے واسق کی طرف دیکھنے لگا۔ پہلی بار ایسا اسموکر دیکھا جو سگریٹ رکھتا ہے، اور لائٹر نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے لائٹر نکالا اور ہونٹ میں دبی سگریٹ کو شعلہ دکھایا تھا۔ سگریٹ سلگ گئی تو ہاتھ میں لیا ہوا لائٹر ٹیبل پر رکھ کر 2 انگلیوں سے مرتضیٰ کی طرف کھسکا دیا۔ بول تو ایسے رہے ہو جیسے میں دن رات چھٹے لگانے والا ہوں، یہ تو بس ایسے ہی اٹھا لایا۔ تمہیں تو معلوم ہے پہلی بار جب بھیا نے پکڑا تھا تبھی سے توبہ کر لی تھی۔ برا مانتے ہوئے اپنے لائٹر بھول جانے کی توجہ بھی دی اور ساتھ ہی لائٹر اور سگریٹ کی طرف دیکھا۔ آج بھی توبہ پر قائم رہو گے یا توبہ شکنی کا ارادہ ہے؟ 2 انگلیوں میں دبی سگریٹ کی کش لیتے ہوئے واسق مسکرایا تھا۔ تمہیں دیکھ کر دل تو ہو رہا تھا۔ دھواں اگلتے واسق کے چہرے پر دھند سی قائم ہو رہی تھی۔ مرتضیٰ کی للچائی نگاہوں سے خود کو دیکھنے پر وہ آگے ہو کر بیٹھا۔ مجھے دیکھ کر ہو رہا ہے تو مت کرو، میرے کام اتنے اچھے نہیں کہ تم میری تقلید کرو۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، پھر مرتضیٰ کے سگریٹ اور لائٹر اٹھانے سے پہلے 2 چیزیں اس نے اپنی جیب کے حوالے کر لی تھی۔ مرتضیٰ کا منہ بگڑا۔ کام تو تیرے سچ میں لات مارنے والے ہیں، جس میں سب سے بڑا کارنامہ تو اس اجلال کی بیٹی کو اپنے گلے سے لٹکا لینے کا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے بعد سے وہ میں ایک تلخی بھی گھل گئی تھی۔ واسق کی بیوی کی حیثیت سے وہ اس کی عزت تو کر سکتا تھا مگر اپنی نفرت کبھی ختم نہیں کر سکتا تھا۔ شاکر کی بہن کو اپنے گلے سے لٹکا کر جسے تو نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے نا؟ واسق کے طنز پر مرتضیٰ نے کچھ دیر اسے بھمیں یکجا کر کے گھورا۔ جس طرح اس کی اریبہ سے نفرت کم نہیں ہو سکتی تھی، اسی طرح واسق کی شاکر سے جڑی چیزوں سے ناگواری کبھی ختم نہیں ہوگی۔ صبا شروع سے اسے پسند نہیں تھی تو اب کیوں کر ہو جائے گی؟ واسق اس کے گھوڑنے پر انجان بنتا ویسے ہی لاپرواہی سے سگریٹ کی کش لیتا رہا تو وہ سر جھٹک کر اپنے انداز میں واپس آ گیا۔ چلو مان لیتا ہوں ہم دونوں ہی گھامڑ ہیں، شادی کے معاملے میں ہم دونوں نے ہی غلطی کی۔ اب خوش نہیں کروں گا میں شاکر کی بہن کی کوئی تعریف، کیونکہ میں ادھر اپنی بیوی کو ڈسکس کرنے نہیں آیا ہوں۔ لیکن خدا را میرے سامنے اپنی بیوی کی تعریفیں مت کرنے بیٹھ جانا۔ دیکھا تھا میں نے اس دن بہت رومانٹک ہو کر اسے گھمانے لے جا رہا تھا۔ واسق اس کی لمبی چوڑی بکواس پر بس اسے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جانتا تھا وہ صرف ایسے ہی بک بک کر رہا تھا۔
آج دلوں کے راز لینے کا دن ہے، اور وہ اس کے راز اپنے دل میں دفن کر کے اسے پھر سے ایک نئی امید تھما دے گا۔ کچھ دیر وہ بس ایسے ایک سگریٹ کی کش لیتا رہا، پھر فرش پر پھینک کر جوتوں تلے مسل دی، پشت کرسی سے لگائی اور پھر مرتضیٰ، میں اب سچ میں بہت پچھتا رہا ہوں، ایک ایسی لڑکی سے شادی کر کے جس کے کردار میں گواہی نہیں دے سکتا، جس کی جذبات ہمیشہ مجھے آزار دیتے ہیں، جو اتنی کان کی کچی ہے، آج اس کی بات پر یقین کر لیتی ہے اور کل کسی اور کی، اور لوگ اسے معصومیت کا نام دے دیتے ہیں۔ ایک دم سے جیسے واسق کے اندر دبا ہوا غبار سا پھٹنے لگا تھا، اس کے سامنے اپنا دل کھولنے لگا، اور مرتضیٰ چپ چاپ اب بس اس کے ہر راز سن رہا تھا، یا پھر اس کے درد کا علاج کرنے سے پہلے اس کی بیماری کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ دونوں کونیاں میز پر ٹکائے انگلیوں کو آپس میں جوڑ کر ٹھوڑی کے نیچے رکھے وہ واسق کے ہر لفظ کو غور سے سن رہا تھا۔ یہ کیسی معصومیت ہے مرتضیٰ جو اسے صرف اپنے لیے معصوم بننے پر رخصاتی ہے؟ اسے اپنے علاوہ کوئی اچھا اور معصوم لگتا ہی نہیں۔ وہ ایسی لڑکی ہے جو اس کے پاس ہے، اس پر کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتی، اور شاید یہ اس کی فطرت میں شامل ہے، اور میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ ایسا اجلال یا افشین کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہے کہ اس کے ماں باپ برے ہیں تو وہ بری ہے۔ نہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ بولتے بولتے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مرتضیٰ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ پچھلے چند مہینوں سے رہ رہا ہوں، میں نے بہت گہرائی سے اس کا مشاہدہ کیا، اس کے ماضی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، بہت سی باتیں جانی، اور تب مجھے پتہ چلا کہ وہ جو کہتی ہے اس کے ماں باپ کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو یہ صرف ایک جھوٹ ہے، بے بنیاد الزام ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے تھما۔ مرتضیٰ اب بھی خاموشی سے اسے بولتے ہوئے دیکھ اور سن رہا تھا۔ اس کے ماں باپ نے کبھی کسی سے اپنے علاوہ محبت بھلے نہیں کی ہو، کسی کی پرواہ نہیں کی ہو، مگر انہوں نے اریبہ سے بہت محبت کی ہے۔ ٹائم بھلے نہیں دے پاتے رہے ہوں تو ایسی صورتحال کا شکار لاتعداد بچے رہے ہیں، لیکن ماں باپ ساتھ تو رہتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جسے ٹھکرا کر بعض بچے جب جوان ہو کر یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے مجھے وقت ہی نہیں دیا، تو پھر مجھے ان پر افسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتے ماں باپ کا نہ ہونا زیادہ اکیلا کر دینے کا سبب بنتا ہے۔ انسان ہمیشہ جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے قدر نہیں کرتا۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ سر جھٹک کر دکھ سے ہنسا۔ اداس نہیں ہونا، ایک شوہر بن کر بس اپنی بیوی کی برائی کرو مجھ سے۔ مرتضیٰ نے اسے جو اپنے انداز میں ٹوکا، واسق نے اسے گھورا تھا۔ چل شروع کر دے، میں ہوں میری جان، غم کاہے کا ہے؟ اس نے جیسے اسے چمکارا تھا، وہ بھی گردن جھٹک کر پھر سے بولنا شروع ہو گیا۔ ایک مرتضیٰ کے سوائے وہ ایسی باتیں کسی اور سے نہیں کر سکتا تھا، سو آج جو کچھ بھی اس کے دل میں غبار کی صورت میں جمع تھا وہ مرتضیٰ کے آگے نکل رہا تھا۔ اریبہ کے ماں باپ کے پاس وقت بھلے نہیں رہا ہو، مگر ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں رہی، اور ان کی محبت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ وہ اجلال اور افشین کے ماضی سے بے خبر ہیں، ان کی حال کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ افشین نے کبھی نہیں چاہا وہ اپنے باپ سے نفرت کرے، یا اجلال نے کبھی نہیں چاہا اریبہ اس کی جیسی بن جائے۔ وہ ذرا سا تھما۔ مرتضیٰ ہمتن گوش تھا۔ اریبہ نے خود اپنے منہ سے قبولا ہے کہ انہوں نے اس کی عادتیں بگاڑنے کی کبھی کوشش نہیں کی، کبھی نہیں چاہا وہ ان کی جیسی ہو جائے، اسے ہر طرح کی آزادی بھی دی، مگر یہ بھی نہیں چاہا کہ وہ ان کی طرح بد کردار ہو جائے، شرابی ہو۔ یہ سب وہ کرتی رہی تھی تو یہ اس کے خود کی اپنی مرضی رہی تھی کہ زندگی اس کے لیے صرف انجوائمنٹ اور ایڈونچر ہے۔ جب تک یہ سب اسے ملتا رہے گا وہ کسی کے ساتھ بھی خوش رہ سکتی ہے۔ ایک زمانے میں تم پر مرتی تھی، ایک زمانہ آیا مجھ سے اٹریکٹ ہو گئی، ایک زمانہ آیا تم سے مجھ سے نفرت کرنے لگی، ایک زمانہ آیا کہ پل میں سب بھول کر میرے ساتھ سے خوش رہنے لگی، اور ایک زمانہ آئے گا وہ مجھے بھی بھول جائے گی، کیونکہ بھولنا اس کی عادتوں میں شمار ہے۔ اسے نئی نئی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں، اب وہ بے جان چیز ہو یا جاندار یا پھر انسان۔ بولتے بولتے جیسے وہ تھکا تھا، چند پل خاموشی سے کٹے، پھر وہ دوبارہ بولنا شروع ہوا۔ اجلال ساری دنیا کے لیے بدترین انسان تھے، مگر اپنی بیٹی کے لیے وہ بہترین رہا ہے، اور اس کی سب سے بہترین مثال میں تمہارے سامنے زندہ سلامت بیٹھا ہوں۔ اس بار مرتضیٰ نے گہری سانس بھری۔ کچھ باتیں کڑوی صحیح، مگر حقیقت پر ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے وہ کہیں نہ کہیں یزدان کے دباؤ میں ہے، کہیں نہ کہیں یزدان کے دباؤ میں ہے، مگر اتنا بھی نہیں کہ اسے ایک معمولی سے پولیس آفیسر سے اس کو مارنے یا مروانے میں پریشانی آ جائے۔ وہ بہت آسانی سے مجھے نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن میں اب تک زندہ ہوں تو اس لیے کہ اس کی بیٹی میرے ساتھ خوش رہ رہی تھی۔ وہ اسی لیے چپ ہے کہ اس نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی بیٹی واسق نامی شخص کے ساتھ زندگی کو انجوائے کر رہی ہے۔ اریبہ کو نہیں معلوم، مگر مجھے معلوم ہے۔ اجلال کے افراد دن رات ہم دونوں کو واچ کرتے ہیں۔ ایک پولیس آفیسر سے یہ چوری چھپے کا کام چھپ نہیں سکتا۔ میز کی سطح پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ کہے جا رہا تھا، اریبہ کی انجوائمنٹ کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جس دن اس کی بیٹی کی خوشی یا انجوائمنٹ مجھ سے ختم ہو جائے گی تو پھر اسی دن شاید میرا نام و نشان بھی وہ مٹا دے گا۔ تمہیں یاد ہے نا جس دن اریبہ ہاسپٹل پہنچی تھی؟ وہ اسے ملنے ہاسپٹل پہنچ گیا تھا۔ یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا تھا اس کی بیٹی جس برے حال میں ہوگی وہ اتنا ہی برا حال میرا کرنے والا تھا۔ وہ بولتے بولتے پیچھے ہو کر بیٹھا اور سر کرسی کی پشت پر ڈھلکائے چھت کی طرف دیکھتا کچھ دیر تھک کر چپ سا ہوا تھا، اور مرتضیٰ بہت ہی سکون سے اس کے آگے بولنے کا منتظر تھا۔ کچھ دیر بعد واسق گہری سانسیں اپنے اندر کھینچ کر غبار سے چھٹتے محسوس کرتا سیدھا ہو کر بیٹھا اور مرتضیٰ کو دیکھا۔ اب تم بتاؤ، جب وہ اتنے چاہنے والے ماں باپ سے شاکی ہو سکتی ہے، انہیں مکمل طور پر بھلا کر میرے ساتھ خوش رہ سکتی ہے، تو مجھے بھلا کل کسی اور کے ساتھ بھی جا سکتی ہے۔ آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے دونوں کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا جس کا کوئی نام دینا دوستی پر داغ تھا۔
تمہیں کیا اس کے کیریکٹر پر شک ہے؟ یہ پہلا جملہ تھا جو مرتضیٰ نے سنجیدگی سے ادا کیا تھا۔ واسق نے بس نفی میں سر جھٹکا۔ مجھے کبھی اس کے کیریکٹر پر شک کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ اس کا کیریکٹر کھلی ہوئی کتاب تھا۔ پر شک کی گنجائش اور کسی دوسرے سے جلن تب پیدا ہوتی ہے جب کسی افراد کے لیے ہمارے دل میں شدید محبت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ بے تحاشا محبت تنگ دل بھی بنا دیتی ہے۔ وہ جیسے خود پر افسوس کر رہا تھا، پھر سر جھٹک کر سیدھا ہو کر بولا، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہ بری ہے یا سازشیں کرنے والوں میں سے ہے، نہیں، وہ ایسی ہرگز نہیں ہے۔ کبھی کبھی معصوم بھی لگتی ہے، مگر اس کے لیے اپنی ذات سب سے پہلے اہم ہوتی ہے۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کے ساتھ آپ رہتے ہوں، خوش بھی ہوں، مگر چند نقائص برداشت کرنے ہی پڑتے ہیں۔ میں نے بھی اس کے نقائص برداشت کر کے اسے خوش رکھنے کی کوشش کی، مگر ایک بار پھر وہ میرے سامنے وہی لڑکی بن کر کھڑی ہو گئی جس سے شاید مجھے اب تک نفرت ہے۔ اس بار وہ ہولے سے مسکرائے، اس بار مسکراہٹ پھیکی ضرور تھی، مگر وہ مغموم نہیں۔ دل کا غبار چھٹ گیا تھا تو سانس سینے میں بھی آسانی سے جا رہا تھا۔ مرتضیٰ گہری سانس لے کر، اب میں بھی کچھ عرض کر لوں؟ اس کے بولنے پر واسق نے بس اتنا کہا، ریبا کی صفائی دو گے تو مت عرض کرو۔ بول کر وہ گردن موڑ کر ویٹر کی طرف دیکھنے لگا جو ٹرالی لیے ان کی ٹیبل کی طرف آ رہا تھا۔ میں ایسی لڑکی کی تمہیں کیوں صفائی دوں گا جس سے مجھے ہمیشہ نفرت رہی ہے، جس سے مجھے ہمدردی بھی محسوس نہیں ہوتی؟ تندی سے کہہ کر اس نے اپنا سر جھٹکا۔ واسق نے ویٹر سے نگاہ ہٹا کر اس کی شکل دیکھی۔ سنہرا پن لیے ہوئے بھوری آنکھوں میں اریبا کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، مگر واسق کے لیے سب کچھ تھا، پیار، احساس، اس کے درد کا دکھ، وہ سب کچھ ایک بہترین دوست کی آنکھوں میں ہو سکتا ہے۔ اپنی طرف دیکھتے واسق سے وہ اسی تلخ لہجے میں کہہ رہا تھا، جو بات حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ جس لڑکی سے میں نفرت کرتا چلا آ رہا ہوں، بھلا میں اس کی دفاع کیوں کروں گا؟ تمہارے حوالے سے بھی صرف عزت کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں۔ میز پر چنتے کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے مرتضیٰ کی آواز ہر تاثر سے خالی تھی۔ پھر کیا کہہ سکتے ہو؟ واسق آگے ہو کر بیٹھتے ہوئے سادگی سے پوچھنے لگا۔ مرتضیٰ بھی آگے ہو کر بیٹھا، اپنی پلیٹ سیدھی کی، پھر اس کے سرد و سپاٹ چہرے کو دیکھا۔ صرف یہی کہ ہماری زندگی میں سب پرفیکٹ نہیں ہو سکتا واسق، یہ تم بھی جانتے ہو۔ ہر انسان نیکی اور بدی کا امتزاج ہے، دونوں چیزیں کسی میں زیادہ ہیں تو کسی میں کم۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کھانا اپنی پلیٹ میں نکالنا شروع کر دیا۔ اب اس کے سننے کی باری تھی تو واسق اسے خاموشی سے بولتے ہوئے سن رہا تھا۔ اگر قدرت چاہتی اور دعا تمہارے ساتھ رہتی تو کچھ نہ کچھ شکایات تمہیں اس سے بھی ہو جاتی۔ شادی ہوتی ہے، دو انسان باہم زندگی گزارتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اختلافات پیدا ضروری ہوں گے، کہیں نہ کہیں ہماری سوچیں جدا ہو سکتی ہیں، اور پھر وہی لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے سے شکایتیں۔ آرام سے لقمہ چبائے ہوئے وہ بول رہا تھا اور واسق دل میں اس کی بات سے متفق تھا۔ تمہارے اور دعا میں بھی ایسے کچھ اختلافات ضرور پیش آتے کہ برداشت اس میں بھی کم ہے اور تمہیں بھی روب جھاڑنا بہت آتا ہے۔ اس بار واسق نے اسے گھورا تو وہ مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلا کر پھر سے بولنا شروع ہوا، لیکن ان سارے اختلافات، لڑائی کے باوجود بھی ایک چیز انسان کو جوڑے رکھتی ہے، وہ ہے محبت۔ تمہیں دعا سے اتنی محبت تھی کہ تم سب درگزر کر دیتے، ہے نا؟ اپنی بات میں اس نے جان بوجھ کر تھی کا سیکھا استعمال کیا تھا۔ واسق اب سر جھکا کر اپنی پلیٹ میں چمچہ چلا رہا تھا، لیکن دل میں تھی، ہیں، رہے گی کی تکرار نے اندر تک ہلچل مچا دی تھی۔ اس کے چہرے پر اس ہلچل کا عکس دکھنا شروع ہوا کہ مرتضیٰ کے اندر تک اترتی نگاہیں اس کے چہرے پر جم گئی۔ واسق، اپنے دل سے دعا کی محبت نکال دو یا پھر اسے کسی بند خانے میں قید کر دو، کیونکہ جب تک یہ محبت رہے گی تم اریبا کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ نہ غصہ، نہ ناراضگی، بس نرمی۔ لیکن اس کے اچانک کہنے پر واسق نے سر بالکل نہیں اٹھایا، بس پاٹ آواز میں بولا، میں اس کے ساتھ خوش رہنا بھی نہیں چاہتا۔ تلخی سے جواب دے کر اس نے منہ میں کھانے کا ٹکڑا رکھا، مگر ایسا لگا بات کی تلخی جیسے زبان میں گھل گئی ہو، چبانا تک مشکل لگنے لگا۔ مرتضیٰ کچھ دیر چپتی نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر بولا تو آواز میں تلخی تھی، خوش نہیں رہنا چاہتے تھے نا؟ تو پھر اس بچے کو جنم ہی کیوں دینا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ ایک بار پھر ایسا بچہ دنیا میں آئے جو زندگی بھر احساس محرومی میں رہے؟ واسق نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ مرتضیٰ چپتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ واسق کے ابرو تنے کتھئی آنکھوں میں غصہ ابھرا، بے تحاشا غصہ۔ تمہیں پتہ ہے میرے بچے کو مارنے کی بات کی تھی اس نے، وہ اسے ختم کر دینے کو بولی تھی۔ اب وہ اس بچے کو جنم بھی دے تو بھی میں ساری زندگی اس بات کو ذہن سے نہیں نکال سکتا۔ دکھ اور ملال کی کیفیت اور کڑواہٹ سے بھری آواز۔ مرتضیٰ نے آنکھیں بند کر کے کھولی، ہاتھ میں لیا ہوا چمچہ وہیں پلیٹ میں رکھا اور اپنی کرسی سے آگے ہو کر ہاتھ بڑھا کر اسی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میری بات نے تمہیں دکھ پہنچایا تو ایم سوری۔ میرا مقصد تمہیں اریبا کی بات یاد دلانے کا نہیں تھا، بس میں یہ چاہتا ہوں تم کچھ دیر سب کو بھلا کر بس اپنے بچے کے بارے میں سوچ لو۔ لگاتار اس کے ہاتھ کو تھپکتے ہوئے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ واسق بس اسے دیکھ رہا تھا، ابرو ابھی تنے ہوئے تھے مگر غصے کے رنگ ڈھل رہے تھے۔ مرتضیٰ اس کے ہاتھ پر سے اپنا ہاتھ ہٹا کر پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ اب میں جو کہوں غور سے سننا واسق، ایک دم ٹھنڈے دل و دماغ سے۔ میں جو کچھ کہوں گا صرف تمہارے لیے بھلے کے لیے ہوگا، یہ تم جانتے ہو۔ کرسی سے ٹیک لگائے وہ سنجیدہ نگاہوں سے واسق کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میز پر رکھا کھانا ٹھنڈا ہو رہا تھا مگر وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے۔ ابھی تک تم نے بھیا کے لیے ان کے کہنے پر یا ان کے ڈر کی وجہ سے اب جو بھی ہو رہا ہے اریبا کا خیال رکھا، اس کے نخرے برداشت کیے، مگر اسی طرح جس طرح اریبا چاہتی تھی۔ تم نے پھر سے اسے ایک بار نہیں بار بار یہ احساس دلایا کہ ہاں وہی صرف چاہنے کے لائق ہے، ہاں وہی اہم ہے۔ کیا تم نے کبھی اسے یہ احساس دلایا کہ اس کی زندگی میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ محبت لین دین کا سودا ہے واسق، صرف لینا ہی لینا نہیں چاہو گے،
یا صرف دینا ہی دینا تو ایک دن خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ مرتضیٰ کے چہرے پر جمی ہوئی واسی کی کتھئی پتلیاں ٹھہر کر رہ گئی تھیں۔ تم نے اریبہ جیسی ہے ویسی ہی قبول کر لی۔ کیا تم نے اسے بدلنے کی کوشش کی؟ تم نے اسے اسی طرح ٹریٹ کیا جیسے وہ اجلال مینشن میں رہتی تھی؟ تو پھر وہ وہی کرے گی نا جو وہ اجلال مینشن کے افراد کے ساتھ کرتی آ رہی تھی، ویسا ہی ریئیکٹ کرنا جیسے وہ اجلال کی بیٹی کی حیثیت سے خود کو سمجھتی ہے۔ اب بھی منتظر ہوگی کہ تم اسے منا کر لاؤ گے، اور اگر تم منا کر لے گئے اور پھر اسے اریبہ خانزادہ کی طرح ہی ٹریٹ کیا تو پھر یہ سوچ کر چلو کہ تمہارے اور اریبہ کے بیچ ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا۔ پوری بات کر کے وہ ہلکے سے مسکرایا، مگر واسق نہیں مسکرا سکا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، اس نے اریبہ کو کبھی اپنی اہمیت کا احساس دلایا ہی نہیں، اسے بدلنے کی کوشش کبھی کی ہی نہیں۔ مرتضیٰ چند پل خاموشی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتا رہا، پھر بولا تو آواز اب بھی سنجیدہ تھی۔ تم ایک بار اسے اس طرح ڈیل کرو جو تمہاری شخصیت کا جز ہے۔ اس پر واسق کی آنکھوں میں اچنبھا تھا۔ مرتضیٰ نے آگے ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم اسے ولف کے سپاہی کی طرح ٹریٹ کرو۔ واسق جو عورت کو عزت بھی دیتے ہیں، عزت کرواتے بھی ہیں، محبت دیتے ہیں، محبت وصولتے بھی ہیں، اور ان سب کے ساتھ وہ ان کے شر کو بھی دبا دیتے ہیں۔ ان کی محبت میں مبتلا عورتیں ان کی عاشق ہو جاتی ہیں۔ اس کی باتیں واسق کے دل پر اثر کر رہی تھیں۔ وہ بھی تو ولف کا سپاہی تھا، پھر ازدواجی زندگی میں وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکا؟ شاید اسی زندگی میں اس نے اپنی روش اختیار کرنی چاہی تھی، مرد کی انا کو پہلے لا دینا چاہا تھا۔ دعا والے معاملے میں مردانگی لا کر اسے کھو دیا، اور اریبہ والے معاملے میں اپنی انا اور سمجھداری کو چل کر بس اس کے ساتھ زندگی گزارنی چاہی تو چوٹ کھائی۔ وہ دل ہی دل میں اپنا مشاہدہ کر رہا تھا۔ مرتضیٰ اس کے چہرے کو جانچتے ہوئے بول رہا تھا، ایک بات یاد رکھنا، شادی شدہ زندگی میں بیلنس بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب محبتوں کی شادی میں کڑواہٹ آ سکتی ہے تو تمہارے پاس تو وہ جواز بھی نہیں۔ اس بار اپنی بات کہہ کر اس نے پھر سے پلیٹ میں رکھا چمچ اٹھا لیا تھا۔ ایک بار پھر کھانا کھاتے ہوئے وہ گاہے بگاہے واسق کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ اسے کتنا راضی کر چکا ہے۔ وہ خاموش ہی رہا تھا۔ وہ پھر سے بولا، اور میں سارے حقائق جاننے کے باوجود، تمہارے اور اریبہ کے ایگریمنٹ کے جاننے کے بعد بھی، یہ سب اس لیے چاہتا ہوں کہ اس بار نئی زندگی کی شروعات تم نہ اپنے لیے کرو نہ اریبہ کے لیے، بلکہ اس معصوم جان کے لیے کرو جو بے سبب تم دونوں کی نفرت اور اختلاف کی مار جھیلے گا، کیونکہ تم اچھی طرح سمجھتے ہو بچے کی زندگی میں والدین کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ بولتے ہوئے اس نے واسق کی زندگی کی دوسری حقیقت کی طرف بھی توجہ دلائی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ کتھئی آنکھیں اب تھکی تھکی نظر آ رہی تھیں۔ اسی بچے کے لیے تو سب کچھ برداشت کیا تھا، اس بچے کے لیے تو اریبہ کو خوش رکھنا چاہا، مگر اس کی آواز میں بھی اب تھکان اتر رہی تھی۔ دل و دماغ پھر سے ایک نئی جنگ سے الجھ رہے تھے۔ مرتضیٰ نے گبرو اٹھائی، اب اسی بچے کے لیے بس ایک کام کرو، تم بھی ایک عورت کے شر کو دبا دو۔ واسق نے اس کی طرف دیکھا تو وہ عجیب سا مسکرایا، جیسے کہہ رہا ہو کہ سب سے آسان جنگ سے کیا ڈر۔ واسق کا منہ بنا، جو کلی شر ہو اس کا کیا؟ اس بار اس کی آواز پست نہیں تھی، بس خفا تھی۔ تیری بیوی ہے، تو اچھے سے جانتا ہوگا، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے لاپرواہی سے جو کاندھے جھٹکے تو واسق جل ہی گیا۔ اتنی دیر سے جو مجھے سمجھا رہا تھا وہ کسی اور کی بیوی کے بارے میں تھا نا؟ اس کے جلے بھنے جواب پر مرتضیٰ نے پھر سے شانے جھٹکے۔ اب وہ رغبت سے کھاتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا، میں اپنے دوست کو سمجھا رہا تھا، مجھے اس سے مطلب ہے، میں اس کی خوشی چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں وہ میری بات سمجھ جائے اور اس کی بیوی جو آفت کی طرح میرے گھر پر نازل ہوئی ہے اسے واپس لے جائے۔ اس کی آخری بات پر واسق کی ابرو تنی آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا، تو یہ سب اس لیے تھا کہ میں اریبہ کو تیرے گھر سے واپس لے کر چلا جاؤں تاکہ تو آرام دہ ہو جائے۔ دانت پر دانت رکھے وہ مرتضیٰ کو گھور رہا تھا، اور کیا، تجھے تو معلوم ہی ہے، تیری بیوی کی شکل ہی دیکھ کر مجھے اختلاج ہونے لگتا ہے، خون میں ابال آ جاتا ہے۔ اتنے مہینے سے برداشت کر رہا تھا، کچھ دن اور برداشت کر لیتا تو کیا جاتا، لے دے کر میرے گھر پر بٹھا دیا۔ لگاتار کھاتے ہوئے زبان بھی مستقل چل رہی تھی۔ بڑا کمینہ ہے تو۔ سامنے بیٹھے واسق نے بس کچھ دیر اسے گھورا، پھر اپنی پلیٹ کھینچی اور کھانا نکال کر وہ بھی اسی کے انداز میں کھانا کھانا شروع کر دیا، بالکل تیری طرح۔ لقمہ چباتے ہوئے جواب دیا، تو پھر جھیل کچھ دن، میں نے اتنے مہینوں سے جھیلا ہے، اب سکون ملا ہے، کیوں غارت کروں اپنا سکون؟ وہ ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ سے جائے مرتضیٰ کو تپا رہا تھا۔ یعنی تو اسے نہیں لے کر جائے گا؟ مرتضیٰ نے گبرو تان کر اسے گھورا۔ اپنے بھائیوں کے گھر ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ واسق نے بے نیازی سے کاندھے جھٹکے اور اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ مرتضیٰ تنی ابرو کے ساتھ کچھ دیر اسے گھورتا رہا، پھر سر جھٹک گیا، لطف کر کے بہن جی کو لے جائیں، بس یہی کرم کر دیں، اکتائے ہوئے انداز میں کہہ کر وہ بھی اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ واسق نے کوئی جواب نہیں دیا، سارا دھیان کھانے پر رکھ کر وہ فی الحال کچھ اور نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ اب جو فیصلہ کرنا تھا وہ بہت سوچ سمجھ کر، کسی کی بھی جذبات کے بہاؤ میں بہہ کر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس بار کا فیصلہ وہ وقت پر چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ وقت سب سے بڑا انصاف کرنے والا تھا۔ گہرا نیلا آسمان سنہری ملے کرمزی رنگ میں ڈھلتا سورج غروب ہونے کی نوید لے آیا تھا۔ جب ہوائیں خاموش سی تھیں، شام گرم تھی، مگر کمشنر وجدان کے بنگلے کے اندر کھلی ٹھنڈک میں خوشی کی کیفیت نغمے سے بکھیر رہی تھی۔ ایسے میں لاؤنج کے ایک صوفے پر سمن دونوں پاؤں سامنے پھیلا کر نیم دراز تھی، اور اس کی قریبی انم بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی، جن باتوں میں سب تھا مگر ماضی کا ذکر تک نہیں تھا۔ ان دونوں نے اب تک ایک دوسرے سے ماضی کو لے کر کوئی بات نہیں کی تھی، یا شاید ایک دوسرے کے لیے ماضی کو لے کر کوئی شرمندگی کا احساس تھا جو زبان تک آنے سے انکار کرتا تھا، یا اب تک موقع نہیں ملا تھا ایک دوسرے کو دل کے حال سنانے کا۔
वक्त और तन्हाई दोनों दरकार थी जो अभी तक मुयस्सर ही नहीं हुई थी। दोनों लाउंज में बैठी हुई थी। दुआ और सबा किचन में थी। शानी और सादिया बेगम बाजार तो अरीबाज पे दस्तूर सादिया बेगम के रूम में थी। किचन से सबा और दुआ की बातों की आवाज़ें भी लाउंज में सुनाई दे जाती थी। आजकल उन दोनों की छुट्टियां चल रही थी तो वह दोनों मिलकर किचन के कामों से लेकर दीगर कामों में भी दिलचस्पी ले रही थी। धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को समझती अमली ज़िंदगी में शामिल हो रही थी। मैं बैठे बैठे बोर हो गई। आओ अनु, हम दोनों भी किचन में चलते हैं। समन को अब सचमुच बैठे रहने से उलझन होने लगी थी। अनम का हाथ थाम कर उठने को कहा था। चुप सी बैठी रहो, मुझे खाला की डांट नहीं खानी है। उसके डांट देने पर समन ने मुंह बनाया। अब अपने 2 मिनट बड़े होने का रूप झाड़ ही लेती थी। सबने मुझे निकम्मा बना देने, समन उकताए हुए अंदाज में कहकर गर्दन मोड़कर अपनी ऊजी को देखने लगी जो उसके सोफे के इर्द गिर्द तवाफ कर रही थी। तुम्हारी ऊजी को लेकर मुस्तफ़ा भाई कुछ बोलते नहीं हैं? सोफे के इर्द गिर्द टहलती ऊजी को देखते हुए अनम ने पूछा तो समन ने गर्दन घुमाकर उसे देखा और फिर से अपनी प्यारी बिल्ली की तरफ प्यार भरी निगाहें डाली। उनका बस चले तो मेरी ऊजी को बाहर फिकवा दें, वो तो बस मेरी मोहब्बत में खामोश रहते हैं। जानते हैं ना, मुझे बुरा लग जाएगा। यस्तान कभी भी वो काम नहीं करते जो मुझे तकलीफ दे। काली आंखें मोहब्बत के फ़ख्र से जगमगाई तो अनम बस फीका सा मुस्कुराई। अभी वक्त दरकार था दिल को पूरी तरह से पलट जाने में, इसलिए अब भी सीने में दर्द सा उठ जाता था। उधर समन ऊजी की तरफ देखती अपनी कही जा रही थी, लेकिन फिर भी मेरी ऊजी तक को अपने रोब में रखा हुआ है। मेरे साथ मेरी ऊजी को भी सख्त वार्निंग दी हुई है मुझसे दूर रहने की। देखो कैसे बेचारी दूर दूर रहती है। ऊजी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए समन की आवाज़ में खफकी सिमट आई थी। ऊजी उसके हाथ के करीब आकर उससे अपनी पुश्त सहलवाने लगी तो अनम को हंसी आ गई। हाँ तो सही किया है ना भैया ने, ज़रा सा भी वो तुम पर छोड़ जाएं या बोझ पड़ जाए तो ये ख़तरनाक हो सकता है। लाउंज की तरफ आती दुआ ने समन की बात सुन ली थी। वो बोलती हुई करीब आई तो समन ने बस उसे घूरा। भैया की जानशीन बनी वो हर वक्त अपने भैया की तरह उसकी देखभाल करती रहती थी। अभी वो हाथ में फ्रूट्स का प्याला लिए वो आ खड़ी हुई थी। समन फ्रूट्स देखकर गहरी सांस भरकर रह गई। अब ये उसे ज़बरदस्ती खिलवाए जाएंगे। उधर दुआ उसकी शक्ल प्यार से देखती बोली, तुम्हारी ऊजी का ख्याल रखने के लिए हम सब हैं ना, डोंट वरी। सभी अब आ भी जाओ, प्यार से खुद को देख। समन और अनम ने एक साथ गर्दन घुमाकर किचन की तरफ देखा। सबा बीबी हाथों में फ्रेश जूस की ग्लासों को ट्रे में लिया खुरामा खुरामा उधर ही आ रही थी। मुर्तज़ा ने तो तुम्हारी चाल ही बिगाड़ दी है, अनम ने शरारत से सबा को देखते हुए छेड़ा। फिर समन के करीब वाली जगह छोड़कर दूसरे सोफे पर बैठ गई। उसकी छोड़ी जगह पर दुआ ने कब्जा जमा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चाल ढाल सब दुरुस्त व चुस्त हैं, बस ये ग्लास शहीद ना हो जाए इसलिए अनारकली बनकर चलना पड़ रहा है। धीरे धीरे चलकर मेज़ पर ग्लासों से भरी ट्रे रखकर ही सबा ने जवाब दिया था। वो तीनों हंस पड़ी। फिर कुछ ही देर में वो चारों लाउंज में अपनी अपनी महफिल जमाए आमने सामने के सोफे पर बैठी गप्पे लगा रही थी। लाउंज बार बार उनकी हंसी की आवाज़ों या ऊंचे कहकाहों से गूंज रहा था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आता कि नीली आंखों वाला अपना बहनों ही बन गए। बातों का रुख घर के मर्दों से शौहरों तक पहुंचा तो ये सबा थी जो जूस के आखिरी बचे कतरों की सुर्खियाँ लेते हुए बोली थी। बगल में बैठी अनम ने नागवारी से उसकी तरफ देखा। एक गंदी आदत नहीं छूटी है तुम्हारी। सिर्फ कहा नहीं था, उसे ज़ोरदार धक्का भी दिया था। सबा सोफे के नीचे उलटते उलटते बची, अपने साथ गले ग्लास भी बचाया। फिर तेज़ी से सीधी हुई हाथ में लिया ग्लास मेज़ पर पटका और नाक से फिसलता चश्मा दुरुस्त करते हुए उसे घूरा। शर्म नहीं आती मुझे धक्का देते हुए? बड़ी भाभी हो तुम्हारी, कुछ तो इज्जत कर लो। उसे चश्मे के पीछे से घूरी देते हुए बड़ी अकड़ के साथ गर्दन तानी। बड़ी भाभी तो मैं भी तुम्हारी हूँ, तुम कौन सा मुझे शर्फ बख्श देती हो? सामने वाले सोफे पर बैठी हुई दुआ ने फोक में लगा हुआ फल का टुकड़ा अपनी बगल में बैठी समन के मुंह में डालते हुए कहा। अनम ने उसकी तरफ देखा। वह जब से आई थी ये देख रही थी दुआ समन का बहुत ख्याल रख रही थी। उन दोनों की दोस्ती भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अभी देख रही थी उसे समन का लाड उठाते हुए या कभी कभी झुककर उसके कान में कुछ सरगोशी करते हुए। जब जब ये मंजर देखती दिल नादान था तो बार बार कुछ अंदर से ज़रूर चुपता था। बहरहाल इंसानी फितरत थी, लेकिन कमाल संभल जाती थी। लेकिन कमाल वो इंसान था जो अपने शर पर काबू पाले, वो भी बहुत जल्द संभल जाती थी। उस वक्त भी संभल कर सबा की तरफ मतवजा हो गए जो जवाबी बोल रही थी। तुम मेरी बड़ी भाभी हो, मैं तुम्हारी बड़ी भाभी, हिस्सा बराबर, काहे की इज्जत। लापरवाही से सर झटक कर जवाब देने पर समन होले से हंस दी। दुआ ने उसके हंसते ही मुंह में फल का टुकड़ा डाल दिया था। अपने भैया की तरह तुम मुझे चंद दिनों में मोटी बना दोगी। वो मुश्किल मुँह चलाते हुए वो रूठी भी। मेरे भैया तुम्हें हेल्दी बनाना चाहते हैं, ना कि मोटी। हालत देखी थी अपनी कैसी हो गई थी। मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि भैया वापस आ गए, तुम्हारी हालत में सुधार आया। उसकी नाराज़गी को खाते में ना लाते हुए वो खुशी से बोलती। फिर से उसके मुंह पे ज़बरदस्ती फल के छोटे छोटे टुकड़े ठूंस भी रही थी। खाने पीने के मामले में वो बहुत चोर हो गई थी, ज़बरदस्ती करनी पड़ती थी। सबा ने ज़ोरों शोर से तायद की। ये तो सच में शुक्र है भैया के आने से हसीन चेहरे पर बहार तो छा गई उनकी। सबा का अपना ही अंदाज था। समन ने कुशन उठाकर उसे खींच कर मारा, लेकिन ये सच था। यज़दान के आते ही समन का चेहरा फूल की तरह खिल उठा था। उस पर से माँ बनने का नूर हुस्न तो आच्छा हो गया था। अनम की निगाहें उसके चेहरे पर टिकी। हम शक्ल होने के बावजूद भी वो उससे बाजी मार ले जाती थी, नज़र ना लगे। सच सच अनु, कितने प्यारे बेबीज़ आएंगे। हाय अल्लाह, मैं तो दिन रात बस उन्हें गोद में रखूँगी। दुआ की खुशी दीदी नहीं थी। दोनों हाथ फैलाकर खुशी का इजहार किया तो थोड़ी सी गोद में जगह मेरे भाई के लिए भी बचा लेना।
صبا نے شرارت سے آنکھیں نہ چاہیں تو دعا نے پیالے میں رکھا پھونک ہی اسے کھینچ کر دے مارا۔ سمن کی ہنسی خجل سی کر رہی تھی۔ گھبراؤ نہیں، اپنی دعا نے واسق صاحب کی جگہ ہٹا کر تمہارے بھائی کو جگہ دے دی ہے، پھر ان کے لیے خالی ہی رہے گی۔ انم کے اچانک بولنے پر تینوں کی ہنسی سمٹ گئی۔ صبا کی پیشانی پر نہ چاہتے ہوئے بھی بل پڑے تھے۔ برا تو دعا کو بھی لگا مگر اس نے ظاہر نہیں کیا، بس ایک سمن تھی جو سنجیدہ ہو کر بولی تھی، کسی کی جگہ کسی نے نہیں لی، جس کی جو جگہ تھی وہیں سب کو تقدیر سے مل گئی ہے۔ ہمارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم ماضی کو بھلا کر سب کے حال کو قبول کر لیں۔ اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ ہم سب خوش ہیں، پھر جو غیر ہو چکے ان کا ذکر کر کے گنہگار بننا سراسر غلط ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا انو؟ سنجیدگی سے اپنی بات پوری کر کے اس نے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ انم نے فوراً تائید میں سر ہلایا۔ صبا اور دعا خاموش ہی رہی تھی۔ اچانک ہوئی اس بات کے ذکر نے ماحول کو سکوت اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہم سب ادھر بیٹھے ہیں اور حریب بیچاری دادے کے روم میں، برا لگتا ہے۔ انو بلا لاؤ حریب کو۔ اس سکوت کو سمن کی ہی آواز نے توڑا تھا۔ واسق کا ذکر ہوا تو حریبہ کا بھی خیال آ گیا۔ سمن نے پیار سے انم سے کہا، دعا اور صبا سے کہنا مناسب نہیں لگا تھا۔ میں نہیں جاتی، مجھے ایسی ایسی نگاہوں سے دیکھتی ہے جیسے میں نے اس کا کوئی ادھار کھایا ہو۔ انم نے بہت ہی منہ بنا کر انکار کر دیا۔ ویسے بھی اسے شروع سے مصطفیٰ کی یہ نکچڑی بہن بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ اب بھی اس لیے اچھی نہیں لگی تھی کہ جب سے ادھر آئی تھی تو اسے اور نصر کو عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھتی تو انم جل کر رہ جاتی۔ سمن نے اس کی قطعیت بھرے انکار پر صبا کی طرف نظر ڈالی تو میری طرف تو دیکھنا بھی مت، میرے میاں کی ایکس گرل فرینڈ رہی تھی، مجھے تو ویسے بھی فرائی کرنے والی نگاہوں سے گھورتی ہے۔ صبا نے جو ہاتھ اٹھا کر انکار کیا تو سمن نے اسے گھورا۔ شرم کرو تم، کب وہ مرتضیٰ کی ایکس رہی ہے؟ مرتضیٰ سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کا، بہت فضول بولنے لگی ہو تم۔ سمن کے ڈانٹنے پر صبا نے دانت نکال لیے۔ یہ بات بس مذاق تھی، اس کے اور مرتضیٰ کے باہمی تعلقات اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ اب یہ سب باتیں سان بھی رہ گئی تھیں۔ عریبہ کا آنا جانا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ میں خود جاتی ہوں۔ صبا کو ڈپٹ کر صوفے کے ہتھے پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے ہی لگی تھی کہ میں بلا لاتی ہوں۔ اتنی دیر سے خاموش بیٹھی دعا ہاتھ میں لے ہوا پیالہ ٹیبل پر رکھ کر اٹھنے لگی تھی تو سمن نے کچھ نہیں کہا، مگر انم اور صبا نے اسے عجیب و غریب طریقے سے گھورنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی نگاہوں سے وہ جھنجھلائی، کیا یار، بھیا کی طرف سے بہن ہی ہے وہ میری، مجھے وہ ناپسند کرتی ہے، میں نہیں۔ وہ خوب سمجھ رہی تھی ان دونوں کی نگاہوں کا مفہوم، جھنجھلا کر جو کہا تو ہائے ہائے یہ معصومیت، یہی بھیا کی بہن تمہاری سوتن بن بیٹھی ہے۔ ایک بار پھر انم کی زبان پھسلی۔ سمن نے اس کی ناسمجھی پر تعصب سے سر جھٹکا، مگر اس بار دعا چپ نہیں رہ سکی۔ انو پلیز، یہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ ابھی سمن نے کیا کہا تھا، جو تھا وہ ماضی تھا، اب جو حال ہے ہمیں اپنے محرم کے بارے میں ہی باتیں کرنی چاہیے۔ واسق اس کے ساتھ خوش ہے اور میں اپنے میاں کے ساتھ بہت زیادہ خوش۔ شاکر مجھے نصیب کی بلندی سے ملا اور میں اپنی قسمت پر راضی و شاکر ہوں، یہ بات تم بھی سمجھ جاؤ۔ اپنی لمبی چوڑی بات سے اس نے انم پر اپنا مقصد واضح کر دیا کہ وہ اب یہ ذکر کبھی پسند نہیں کرے گی۔ انم نے دعا سے نگاہ ہٹا کر صبا اور سمن کی طرف دیکھا۔ کمی بیش دعا والی کیفیت ان دونوں کے چہرے پر بھی تھی۔ میں صرف ایک بات کہہ رہی تھی، دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں قصور حریبہ کا بھی تھا۔ اپنی صفائی دیتے ہوئے اس نے جو دلیل دی تھی، دعا نے تیزی سے اسے ٹوکا، اس میں حریبہ کا کوئی قصور نہیں تھا جو میں اسے بلیم کروں۔ ہاں تھوڑی منہ پھٹ بدتمیز ٹائپ ہے مگر پھر بھی اچھی ہے۔ سمن نے مسکرا کر اسے دیکھا، وہ یزدان کی طرح تھی، جیسے یزدان کو سمجھنے کے لیے ایک پاک اور صاف قلب کی ضرورت ہے، دعا کو سمجھنے کے لیے بھی ویسی طرز و فکر چاہیے۔ ہاں یہی تمہاری اچھی والی بہن صاحبہ جب سے آئی ہے یوں گردن اکڑا کر دادے کے ساتھ بیڈ روم میں گھسے رہتی ہے جیسے ہم سب ان کے خادمہ ہیں۔ خالہ تک سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتی۔ انم کے پھر بھی منہ بنا کر بولنے پر دعا نے بس سر جھٹکا۔ صبا نے کاندھے اٹھائے، وہ اپنی رائے دینے سے پرہیز کر رہی تھی۔ ویسے بھی اسے حریبہ سے اب کوئی پرابلم نہیں رہ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ بھی پریگنینسی کے دور سے گزر رہی ہے نا، اسی لیے اس کا موڈ خراب رہتا ہے۔ سمن نے پھر سے نرمی سے کہہ کر توضیح دینی چاہیے۔ انم نے تیش سے اسے ٹوک دیا، تم چپ ہی رہو، نند کی پیاری بھابھی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بھی تو اس جیسے طور سے گزر رہی ہو، بلکہ اس سے زیادہ کرٹیکل حالت ہے تمہاری، مگر تم تو بدتمیزی نہیں کرتی ہو، نہ اس کی جیسے چڑچڑی ہو رہی ہو، نہ اس کے جیسے نخرے ہیں تمہارے۔ اپنے شوہر کی محبت میں اس قدر پاگل مت بنو کہ اس کی بہن کی غلطیاں بھی نظر انداز کر جاؤ۔ اتنا اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسرے تمہاری اچھائی سے فائدہ اٹھانے لگیں۔ انم نے تو اسے جھاڑ ہی دیا تھا۔ صبا اور دعا نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی، پھر سمن کی وہ انم کی بات کا جواب دے سکتی تھی مگر دیا نہیں۔ انم جس دور سے گزر کر دوبارہ ان کی زندگی میں آئی تھی، یہ تلخیاں اسے زمان و حالات کی دین تھی۔ تینوں کچھ بھی بول کر ہرگز اس کا دل نہیں دکھا سکتی تھی۔ اچھا بابا بس کرو، کہاں بحث لے جا رہے ہیں ہم سب، مجھے اسے لانے تو دو۔ دعا سمن کے چہرے کو دیکھتی انم سے مصلحت کوئی سے بولی، جاؤ اور اپنی بے عزتی کرواؤ، مجھے کیا۔ وہ منہ بنا کر چپ ہو گئی تھی۔ ٹیبل پر سے اپنا موبائل اٹھا کر سب سے لا تعلق بن گئی تو ان تینوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی، پھر دعا ہی نرمی سے بولی، کوئی بے عزتی نہیں ہونے والی، کیوٹ سی لگتی ہے وہ مجھے، تم سب کو تو معلوم ہے بیبی والی مما مجھے کتنی اچھی لگتی ہیں۔ وہ خوشی سے کہتی مڑ گئی تو صبا اور سمن ہنستی، مگر انم نے بس سر جھٹکا تھا۔ ادھر کچھ ہی دیر میں دعا دادی کے کمرے تک پہنچ گئی تھی، ہلکے سے دستک دی، پھر کھلے دروازے سے سر اندر ڈال کر دیکھا۔ عریبہ دادی کے بیڈ پر آدھی لیٹی ہوئی تھی اور کانوں میں ہیڈ فون لگا ہوا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے لے کر فرش پر کھانے پینے کی چیزیں بکھری ہوئی تھی۔ ان کا بھیجا گیا جوس کا گلاس بھی خالی ہو کر سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہیلو عریبہ، وہ دروازہ دھکیل کر پورا کھولتی اندر آ گئی تو عریبہ نے چونک کر اسے اندر آتے دیکھا۔ دوستانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ اس کے بیڈ کے قریب آ گئی۔
अरीबा ने आंखें सुकेड़ी मोबाइल से चलता म्यूज़िक बंद किया और कानों से हेडफोन हटाकर रुखाई से कहा, हाय। बस इतना। बदले में वो तकल्लुफ़ से मुस्कुराई भी नहीं, लेकिन दुआ ने उसी तरह खुशदिली से मुस्कुराती रही थी। रूम में बैठे बैठे तुम बोर हो गई होगी, आओ चलो मैं तुम्हें बाहर लेकर चलती हूँ, उधर सम्मी अन्नू और सभी भी हैं, तुम भी इंजॉय करोगी। वो खुशदिली से बोलने के साथ बेड पर आड़ा तिरछा पड़ा कंफर्टर भी तय करने लगी थी। अरीबा बस उसके चेहरे को देखती और फुर्ती से चलते उसके हाथों को। वो जब भी हरकत करती तो उसके हाथों में पहनी गई वाइट एंड पिंक चूड़ियाँ भी खनक जाती थी। सिर्फ चूड़ियों की खनक ही नहीं थी, उसके चेहरे पर खिली बहार भी अरीबा को बुरी लग रही थी। मुझे ऐसे तन्हा रहना अच्छा लगता है, वैसे ही रुखाई से कहते हुए उसने फिर से मोबाइल का म्यूज़िक ऑन किया और हेडफोन कानों से लगाना चाहा कि दुआ ने आगे बढ़कर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अरीबा ने उसके हाथ रखे देखे, फिर उसका चेहरा। इस तरह तुम अपनी बोरियत नहीं दूर कर पाओगे। हमारे साथ बैठो, हंसो, बोलो। मैं तुम्हारे लिए बहुत मज़े के फ्रूट सैलेड बनाऊंगी, जैसे सुम्मी के लिए बनाई थी। तुम्हें खाना अच्छा लगेगा तुम्हें। उसके हाथों पर हाथ रखे उसकी आवाज़ बहुत नरमी लिए हुई थी। उसके भैया ने जिस मान से अरीबा को इस घर में लाया था वो मान व सलामत रखना चाहते थे। तुम्हें आता है बनाना? अरीबा को थोड़ी हैरत भी हुई। वो उसे भी अपनी तरह समझती थी। दुआ होले से मुस्कुराई, उसके हाथ से अपना हाथ हटाया और दुपट्टा कमर पर कसकर वो कमरे का फैलावा समेटने के लिए तैयार हो गई। साथ ही बोलती जा रही थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, फिर भी ज़रूरत पड़े तो मैं अपना पेट भी भर सकती हूँ और अपने साथ वाले का भी। थोड़ा थोड़ा मम्मा से भी सीख रही हूँ, सोचा छुट्टियाँ हो गई हैं तो फ़ायदा उठा लूँ। शाकिर के घर जाकर अब उसे भूखा थोड़ी रखना है, और रोज़ रोज़ 5 स्टार होटल जाने का मेरा हौसला नहीं है। उसका फैलाया गया हुआ सारा फैलावा भी समेटते हुए लगातार बोलते हुए आखिरी 2 जुमले पर हंसी भी थी। शाकिर का जिक्र आते उसके चेहरे पर खिली कौसो कज़ाक की बहार ने अरीबा की निगाहों को जकड़ लिया। उसे अपने हुस्न पर बहुत नाज था, मगर उस वक्त दुआ के चेहरे ने उसके चेहरे को जो फीका कर दिया वो सुलग गई। तुम लोगों को आदत जो है काम करने की, मैंने देखा है, एक ही सर्वेंट है तुम्हारे यहाँ, वही काम करती है। तुम्हारा शौहर भी तो बहुत ही लो स्टैंडर्ड का है, बहुत ही करीब बंदा है, वो तो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। मेरे पापा ले के घर तो इतने सर्वेंट थे कि मैंने कभी उठकर पानी भी नहीं पिया। नाक नखवत से चढ़ाकर उसने अपनी और दुआ के बीच का फ़र्क वाज़े करने की कोशिश करनी चाहिए, मगर दुआ के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि वह हनूज़ मुस्कुरा रही थी। ओह सही, फिर तो तुम्हें वासिक के घर बहुत प्रॉब्लम हो गई होगी ना? मुस्कुराहट में होंठ फैलाकर ताज्जुब से पूछा था। मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, वासिक करता था ना सारे काम। इस बार तफाखुर से गर्दन अकड़ी और आंखें चमक गईं। सच्ची? दुआ को इस बार सचमुच का ताजुब हुआ था। बचपन से वासिक की आदतों अतवार से वाकिफ़ थी, इसलिए हैरत भी थी। अरीबा की गर्दन और अकड़ी। और क्या, सारे काम करता था, मुझे खाना बना कर देना, मुझे फ्रेश जूस देना, जब दिल कहे नूडल्स बना देना, और जब दिल करता उसके साथ शॉपिंग पर निकल जाती है, कभी कहीं और। वो बहुत ख्याल रखता था मेरा, चाहे थका हुआ होता है चाहे सोता रहता, मेरे हुक्म का पाबंद था। वो गर्दन अकड़ाकर बोलती जा रही थी। दुआ के होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट उभरी। ये इसलिए नहीं था कि उसके दिल में ये ख्याल आ गया था कि वासिक ने उसे कभी ये अहमियत नहीं दी थी, वो ऐसा कभी सोच ही नहीं सकती थी। शाकिर ने उसे अपने शहर में गिरफ्तार कर लिया था। अब उसके ख्यालों फिक्र में वासिक नामी शख्स नहीं था, बल्कि अभी तक बस ये सोचकर वह तलखी और अफसोस महसूस कर रही थी, अरीबा की सारी बातों में बस मैं ही मैं था। बहुत खूब, फिर तो तुम भी उसका ख्याल रखती रही होगी। दोबारा से सारा कूड़ा क्रिकेट समेट कर रूम बिन में डालकर वो अरीबा के पास आ गई। मुझे क्या ज़रूरत है, उसका बच्चा इस दुनिया में ला रही हूँ, वो मेरा ख्याल रखे। रऊनत से कांधे पर से बाल झटके, फिर दुआ जो साइड टेबल पर से ग्लास उठाने लगी थी, वो जल्दी से बोली, रूम साफ़ हो जाए तो मुझे एक ग्लास जूस और बना कर दे देना, अच्छा बना था, ज़रूर तुमने बनाया होगा। मुस्कुराहट होंठों पर सजाए, आंखों में तहकीर आमेज़ लहरें भी तैरी तो दुआ मुस्कुराई। श्योर, मैंने और सभी ने मिलकर बनाए, क्योंकि अपने घर का काम करके मैं ख़ुद को मुलाजमा नहीं मलिका फील करती हूँ। मुझे कभी भी अपने पप्पा भाइयों या अपने शौहर के काम करके मुलाजमा वाली फीलिंग नहीं होती, क्योंकि मैं अपने महरम मर्दों की प्रिंसेस हूँ। उठी गर्दन और हेसल भूरी आंखों में वही मानो फ़ख्र जो दुआ बजतान की अपनी शख्सियत का रंग था। उसे अपना गरूर बहुत अजीज़ था, इसीलिए वो झुकती नहीं थी। दुआ को झुकाने के लिए शाकिर अब्बास जैसा हुनरमंद होना चाहिए था। अरीबा होंठ भींचे उसकी हेसल आंखों में देख रही थी। एक प्रिंसेस होने के बावजूद, हमेशा लाड प्यार में रहने के बाद भी मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अपने घर में कुछ काम कर लूँगी तो मुझ में और मेरे घर के मुलाजमा में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। वो होले से मुस्कुराई, फिर आगे बोली, मेरे यहाँ तुम्हारा घर जितने मुलाजमीन भी होते तो भी हमें एक गिलास पानी पीने के लिए भी उनका मोहताज नहीं होना होता। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद उठकर पानी पीते हैं, कॉलेज से आकर खुद से खाना भी गर्म करके खा लेते हैं, और वक्त पड़े तो कुछ बना भी लेते हैं। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि हम मिडिल क्लास हैं या हमारी इनकम कम है। फॉर योर नॉलेज बता दूँ कि मेरे पापा इस शहर के कमिश्नर हैं, हवेली से अलग, बल्कि तुम्हारे पापा से ज़्यादा उनके हिस्से का प्रॉफिट आता है। मम्मा का अपना हॉस्पिटल है, अपना हॉस्पिटल। मेरे दोनों भाई डॉक्टर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माली हैसियत से हम तुम्हारे बराबर या ज़्यादा भी हो सकते हैं, बस हमें शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अपनी बात के आखिर में फिर से फ़ख्र से मुस्कुराई। अरीबा लगातार बोलती दुआ के आगे जैसे गंग सी रह गई थी। यस्तान के लबो लहजे में बोलती वो उसकी बोलती बंद कर चुकी थी।
رہ گئی بات ملازمین کی، تو میرے گھر میں کسی بھی باہر کے انسان کو آنے کی اجازت نہیں۔ یہ جو ملازمہ آتی ہے تم نے شاید غور نہیں کیا، یہ ایک ملازمہ نہیں ہے، الگ الگ ملازمہ ہوتی ہیں، ان کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، سب کے اپنے اپنے کام ہیں۔ باہر گارڈز کی تعداد تو دیکھی ہوگی تم نے، ان کی ایک ماہ کی سیلری شاید تمہارے 10 ملازمین کے برابر بھی نہیں ہو۔ اریبہ کو چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی حیثیت بھی شان سے واضح کر دی، پھر ذرا سا آگے ہو کر اریبہ کے چہرے پر جھکی۔ اور ایک بات، میرا شوہر جو بھی ہو جیسا بھی ہے مجھے بہت عزیز ہے، اس کی حیثیت اور سٹینڈرڈ کو لے کر تم نے کبھی حقارت سے بات کی تو تمہیں وہ سبق سکھاؤں گی، ہمیشہ یاد رکھو گی۔ اس بار جو اس نے اریبہ کی آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے غرا کر کہا، اریبہ بے ساختہ پیچھے کی طرف ہو گئی، اس کی آنکھیں بالکل یزدان کی طرح لگ رہی تھی۔ میں بھیا سے تمہاری شکایت ضرور کروں گی۔ اریبہ کے بے ساختہ کہنے پر دعا کو ہنسی آ گئی، لیکن وہ ہنسی نہیں، بس اس کے قریب وہیں پہلو میں بیٹھی اس کا ہاتھ زبردستی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میرے اور اپنے بیچ بھیا کو لانے کی بجائے تم ڈائریکٹلی مجھ سے لڑ لو۔ اس کے ہاتھ کو سہراتے ہوئے وہ نرم تھی، اب جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، اگر نہیں کہتی تو اریبہ ہمیشہ اسے ایسی باتیں کرتی۔ غلط بات پر ہمیشہ چپ رہ جانا خود پر ظلم ہی ہوتا ہے۔ اریبہ کی غلط فہمیاں دور کرنا ضروری تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس سے لڑ جھگڑ کر اور بھی دوریاں قائم کر لے۔ دشمنی نسل در نسل چلے، یہ ضروری تو نہیں۔ مجھے نہیں لڑنا تم سے، اریبہ کی اینٹھن تو اتنی جلدی نہیں جانے والی تھی۔ دعا اس کی مزاج شناس تھی، جذباتی سی تھی وہ، یزدان نے اسے خاص طور پر سب بتا کر سمجھانے کا ذمہ دیا تھا، وہ ضرور اسے احسنت طریقے سے ڈیل کرے گی۔ یہ تو اور اچھی بات ہے، تم نے مجھے سنائی، میں نے تم کو سنا دیا، بات رفع دفع، اب اٹھو اور میرے ساتھ لاؤنج میں چلو۔ اس کے ہاتھ کو سلاتے ہوئے اس نے پیار سے اریبہ کے الجھے بال بھی چھوئے۔ پیاری سی لڑکی بلا وجہ کی دشمنی پال کر بیٹھی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، زبردستی کیوں تم لوگوں کے ساتھ گھس کر بیٹھوں؟ وہ اب بھی روٹھی ہوئی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ دعا کا ہاتھ جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ اس کے چھونے میں اتنا اپنا پن تھا کہ دل اس کی طرف جھک رہا تھا۔ دعا نے مسکرا کر اس کا گال چھو کر کہا، زبردستی کیوں؟ سمی تمہاری بھابھی ہے اور میں تمہاری بہن، پھر واسق کے حوالے سے تم بھی ہماری فیملی کا حصہ ہو، تو ساتھ بیٹھنے میں حرج کیا؟ یہ تمہارے بھیا کا گھر ہے، واسق کی بیوی ہو تم، پر آئی نہیں ہو ہمارے لیے۔ چلو اب نخرے مت کرو اور میں تمہیں لے کر ہی جاؤں گی۔ مستقل اس کے ہاتھوں کو سلاتے ہوئے وہ اس کے دل سے کدورت صاف کر رہی تھی۔ پہلے اس سے دوستی تو کر لے، پھر آگے کے مرحلے طے ہو، اس لیے اس کی نانا کے باوجود بھی زبردستی اسے بیڈ سے اٹھا کر ہی دم لیا تھا۔ اریبہ خود بھی یہی چاہتی تھی، اکیلے پڑے پڑے بور ہو گئی تھی، اس لیے تھوڑی دیر نہ کر کے وہ اس کے ساتھ ہو لی۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ دعا کے ساتھ لاؤنج میں سب کے ساتھ شامل ہو گئی، ایک تکلف کے ساتھ، مگر پھر بھی اریبہ پہلی بار ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی خوش ہو رہی تھی۔ شام کے سائے دھیرے دھیرے رات کے سیاہ رنگ میں بدل رہے تھے جب وہ کمشنر بچتان کے بنگلے کے اندر داخل ہوا تھا۔ ادھر لاؤنج میں جمی ہوئی سب کی محفلیں اب ختم ہو چکی تھی، ادھر سناٹا چھایا ہوا تھا، سبھی اپنے اپنے کمروں میں ہی تھے، بس کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی، ملازمہ اپنا کام نپٹا رہی تھی۔ شاکر لاؤنج پھر سیڑھیاں طے کرتا سب سے پہلے اپنے کمرے کی طرف آیا تھا، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا، پھر اس کے قدم سیدھے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ کے ادھر ڈریسنگ کے کھلے دروازے کو دیکھتے ہوئے اس نے گردن ٹیڑھی کر کے اندر جھانکا۔ الماری کے اندر سر گھسائے ہوئے دعا پر نظر پڑتی اس کی گہری بھوری آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی۔ دن بھر کی بھاگ توڑ کے بعد ایک دم سے ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ ایک آندھا وہیں ڈریسنگ کے کھلے دروازے سے لگا کر اس کی مصروفیت دیکھتا جو تیز آواز میں بولا، یا اللہ! وہ چل کر پیچھے ہوئی، پھر اس سے بھی تیزی سے چیخ پڑی، ہائے میرے بال! شاکر تعصب سے سر ہلا کر سیدھا ہوا، پھر آگے بڑھا اور اس کے قریب آ کر رکا۔ وہ اپنے بال اس کے آستین کے بٹن میں پھنسا بیٹھی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر دعا کے جوڑے بندے بال سے پن کھینچی، بال جو کھول کر کاندھے سے لے کر پشت پر بکھرے۔ شاکر کی نگاہیں بادلوں کی اوٹ میں جلوہ افروز ہوتے چاند کو دیکھتے ہوئے تپش دینے لگی۔ وہ اور قریب ہوا، پھر اپنی شرٹ کے بٹن سے اس کے بال نرمی سے چھڑائے۔ اتنی دیر میں وہ بس چپ سی اس کے مخصوص پرفیوم کی مہک کو اپنی سانسوں میں اترتے محسوس کرتی رہی تھی۔ چند پل جیسے جادو بھری گھڑیاں تھیں۔ کوئی کام تو ڈھنگ سے کر لیا کرو تم، بالا ساتھ کر کے وہیں کھلی الماری کا ایک پٹ بند کر کے وہ ایک کاندھا ٹیک کر کھڑا ہو گیا۔ نگاہوں نے سامنے کھڑی دعا کو اپنی حصار میں لے لیا تھا۔ دعا نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، صاحب کو ہمیشہ ایسے ہی بولنے، جتنا رومانٹک تھے اس سے زیادہ بولنے کے معاملے میں دل چلانے میں ماہر۔ دیکھ ایسے رہے ہیں جسے کھڑے کھڑے اسے پگھلا دیں گے، اور زبان تو دیکھیں۔ اس نے بے ساختہ امڑتی مسکراہٹ دبائی، کام میں ڈھنگ سے ہی کر رہی تھی، بس آپ نے ہی ڈرا دیا تھا۔ ہاتھ میں لی ہوئی شرٹ کو دوبارہ ہینگ کرتے ہوئے نگاہوں کی تپش سے وہ ذرا سا رخ بھی موڑ گئی تھی۔ تم ڈرتی بھی ہو؟ وہ دلچسپی سے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بڑی رغبت سے اس کے کپڑوں کو سلیقے سے ہینگ کر رہی تھی۔ شاکر کی زندگی میں بھی یہ خیال رکھنے والی آ گئی تھی۔ یہ احساس خوشگوار تھا، بن کہے ایک دوسرے کی ہر بات و ضرورت کو وہ دونوں سمجھنے لگے تھے۔ بلا وجہ ڈرتی تھوڑی ہوں، ایک تو سامنے رہتے ہی کب ہو، اور جب ایسے آؤ گی اور ایسے اچانک پوچھو گے تو میں ڈر گئی تھی، ہارٹ فیل ہو جاتا میرا۔ روٹھی روٹھی سے اب بھی اپنا کام کرتی نگاہیں ملانے سے بچ رہی تھی۔ شاکر کی نگاہوں کی آنچ جب بغیر دیکھے گالوں پر دہک رہی تھی، دیکھ لے گی تو پگھل کر بہہ ہی نہ جائے۔ ہاتھ اب تیزی سے چل رہے تھے۔ یہ گھڑی گھڑی تم لڑکیوں کا ہارٹ فیل کیسی ہونے لگتا ہے؟ مری تو آج تک ایک بھی نہیں ہو۔ الماری کے دروازے سے ذرا سا بازو ٹکائے وہ اب بھی اسے اسی طرح گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس بار دعا نے گردن موڑ کر اس کی طرف خفا نظروں سے دیکھا۔ چاہتے کیا ہو؟ مر جاتی، تب یقین ہوتا میں ڈر گئی تھی۔ خفگی سے کہہ کر وہ پھر سے مڑنے لگی کہ شاکر نے اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں جکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔
وہ خود سمجھتی کہ اس سے پہلے وہ خم ہو کر اس کی گردن پر جھک گیا۔ موت تمہیں چھو لے، اس سے پہلے ہی میں سب کچھ فنا کر دوں گا۔ عجیب دیوانگی سے کہتے ہوئے اس نے دعا کی شہرک پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ کس کر آنکھیں بند کر گئی۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزرے، اس کی گردن پر بوندوں کی طرح برس کر پھر ایک گہری سانس لے کر اس کی خوشبو سے اپنی سانسیں معطر کر کے سیدھا ہوا۔ دعا کی کلائی چھوڑی، پھر پیچھے ہو گیا۔ وہ اب بھی آنکھیں بند کیے ساکت سے کھڑی تھی۔ وہ خفیف سا مسکرایا۔ کپڑے رکھ لیں میڈم، ابھی شرمانے والی حرکتوں کا آغاز نہیں ہوا۔ اس کی گلاب سے گال پر ایک انگلی ماری تو دعا نے پٹ سے آنکھیں کھولی، تیزی سے رخ موڑا، بالوں کو جوڑے میں لپیٹا اور پھر سے اس کی شرٹ ہینگ کرنے لگی، مگر انگلیوں میں ابھی کپکپاہٹ سی تھی۔ ادھر ٹھہرے رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کی حالت سے بے خبر تو نہیں تھا، اس لیے دوبارہ ایک شانہ وہیں الماری کے پٹ سے ٹیک کر اپنے مخصوص انداز میں پوچھا، یہ تو بتایا ہی نہیں تم نے کہ یہ لڑکیوں کا ہارٹ فیل گھڑی گھڑی کیسے ہونے لگتا ہے؟ دعا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ایسے کہتے ہو جیسے بہت سی لڑکیوں سے شناسائی ہے، صرف کہا نہیں، آنکھیں خفا سی ہوئیں۔ شناسائی تو بس ایک ہی سے ہوئی ہے، وہی جو سب پر بھاری ہے، پہلوان جیسی۔ اس کی طرف شرارت سے جھکا دعا کی نگاہ اس کے ہونٹوں کے پاس کی زخم مدھم سے ہی مگر قریب سے ظاہر ہو گیا۔ اب یہ ہونٹوں کے پاس کیا ہوا؟ پل میں ساری خفکی بھول کر ہیزل بھوری آنکھیں پریشان سی ہوئی تو اس نے بے اختیار اپنے ہونٹوں کے پاس کے زخم کو انگوٹھے سے چھوا، سیدھا ہوا اور یہ تمہارے بھیا جی کی کارستانی ہے۔ اپنے ہونٹوں کو انگوٹھے سے دباتے ہوئے مصنوعی ناراضگی جتائی۔ دعا کی آنکھیں پھیلیں۔ ریئلی بھیا نے مارے؟ پوری آنکھیں پھاڑے وہ تعجب سے پوچھ رہی تھی۔ اور کون مجھ پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ اس بار گردن اکڑائی تو اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ تب ٹھیک ہے۔ مزے سے گردن ہلا کر وہ مڑ کر پھر سے اس کی دوسری شرٹ ہینگ کرتی کہ شاکر نے اچانک سے اس کا بازو دبوچا، دوسرے ہاتھ سے الماری کے پٹ بند کر کے اسے کھینچ کر وہیں الماری سے لگا دیا۔ ان لمحوں میں وہ گھبرا کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ یعنی بھیا جی نے مارا تو کوئی افسوس نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے تمہیں؟ وہ جو اس قدر پیار و نرمی سے شکوہ گو ہوا، گہری بھوری آنکھیں ناراض سی کیسے دل میں اتر کر تلاطم برپا کر رہی تھی۔ بے اختیار دعا کے ہونٹے پر مسکراہٹ کھل جاتی کہ اس نے اپنے نچلے لب کو دانتوں میں دبا کر نفی میں گردن ہلائی۔ شاکر نے بھوری آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ اس انکار میں کتنا سچ ہے؟ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے آنچ دیتی آنکھوں میں طوفان تھا کیوں مچل رہا تھا، پیار و جذبات کا طوفان۔ دھڑکنوں میں برسنے کی خواہش کیوں دکھ رہی تھی؟ یہ 100% سچ ہے۔ اس کی آنکھوں کے طوفان سے دھڑکنوں میں تلاطم سا برپا تھا، پھر بھی چڑھانے کے لیے بولتے ہوئے اسے منہ بھی چڑھایا۔ شاکر نے ایک دم سے اس کی گردن کی پشت میں ایک ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ شاکر کے جھکے ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ ہی سیدھے شاکر کے چہرے سے ٹکرا گیا، ناک سے ناک اور لبوں سے لب۔ ان ہونٹوں پر سانسوں کی تپش چھوڑتے ہوئے مدھم سا بولا، تو ٹھیک ہے، پھر بھائی سے تو نہیں مگر بہن سے تو بدلہ لے سکتا ہوں نا۔ انہوں نے ان سالوں میں مجھے جتنی بار بھی مارا ہے نا، اس کا سارا بدلہ تم سے سود سمیت چکانا ہوگا تمہیں۔ اس قدر تم سے انتقام لوں گا کہ تمہاری ساری ہستی پر میں ہی ٹھہر رہوں گا، تمہارا ہر رنگ میرے بدلے کی گواہی دے گا۔ اس کے ہونٹوں کے پاس مدھم مدھم سے کہتا وہ گویا سانسوں میں آگ لگا رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی آگ اس سے پہلے اس کے چہرے پر دہک جاتی وہ ایک دم سے چیخ پڑی، شاکر تمہاری شرٹ پر چھپکلی! وہ اس قدر ڈر کے چیخی تھی، بس ایک پل کو گریب ڈھیلی ہوئی اس نے مڑ کر دیکھا، اسی پل وہ اسے پوری قوت سے دھکا دے کر دور ہٹی اور چھپاک سے ڈریسنگ سے بھی نکل گئی۔ وہ بس دانت کچکچا کر اس کے پیچھے دوڑا۔ اتنی دیر میں وہ کمال پھرتی سے کمرے کے دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ اپنے پیچھے آتے شاکر کو مڑ کر دیکھا۔ انتقام لینے کا بھی وقت نہیں زخمی صاحب، جا کر ایک دو مکے اور کھائیں پہلے، پھر لیجیے گا مجھ سے بدلے۔ اسے پھر سے زبان دکھا کر وہ دوڑتی ہوئی کمرے سے نکلی تھی اور اس کے بعد شاکر بھی، مگر سامنے نظر پڑتی ترنت اس کے پیروں پر بریک لگے تھے۔ دعا بھی ٹھہر گئی تھی۔ یزدان اور نصر ایک دوسرے کے آگے پیچھے سیڑھیوں سے اوپر چلے آ رہے تھے۔ دعا نے بہت تیزی سے شانوں پر پڑا دوپٹہ سر کے ارد گرد لپیٹا اور سانس درست کرتے ہوئے نارمل سے خود کو دکھانے کے لیے بلا وجہ مسکرا اٹھی۔ اس کے پیچھے شاکر بھی اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ کیا ہوا، رک کیوں گئے؟ نیچے جا رہے تھے تم دونوں؟ دونوں پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ یزدان قدم قدم چلتا ان دونوں کے قریب پہنچ کر نرمی سے بولا، تو نہیں، میں تو بس آپ کے آفس جا رہا تھا، آپ کی بہن صاحبہ نیچے جا رہی تھی۔ شاکر نے جواب دیتے ہوئے یزدان کے پیچھے کھڑے نصر کو ایک زبردست گھوری بھی دی تھی جس کے دانت نکل چکے تھے۔ اوکے تم چلو، اس نے شاکر سے سنجیدگی سے کہا، ساتھ ہی ایک ہاتھ پینٹ کی جیب سے نکال کر سامنے کھڑی دعا کے گال تو انگلی سے چھو کر پیار دکھایا۔ وہ سامنے ہوتی تو اس کے لیے وہ ہمیشہ مہربان بن جاتا تھا۔ دعا کی آنکھیں چمک گئیں۔ بھیا میں کافی بھجواؤں آپ کے لیے؟ پیار سے اس کا وہی ہاتھ تھام کر پوچھا، ہمیشہ اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرنے والی اس کی گڑیا۔ شور۔ اپنا ہاتھ نرمی سے چھڑوا کر پھر سے اس کا گال تھپک کر اس نے دوبارہ ہاتھ سمیٹ کر پینٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ نصر تم کیا لوگے، کافی یا چائے؟ پیچھے کھڑے نصر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ مہربان مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس سے بھی پوچھ رہی تھی، میں کچھ بھی، آپ شاکر سے پوچھ لیں، نصر نے کہتے ہوئے بے نیاز بنتے شاکر کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی پسند معلوم ہے مجھے، دیسی مین کو دیسی چائے پسند ہے۔ وہ ذرا سے گردن موڑ کر کہتی بہت تیزی سے ان کی سائڈ سے نکل گئی تو یزدان اور نصر نے شاکر کی طرف دیکھا۔ وہ خواہ بس مسکرا دیا۔ یزدان تو سنجیدہ ہی رہا مگر نصر کو بڑی ہنسی آ رہی تھی۔ تم دونوں آفس میں چلو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ وہ ان دونوں کو چھوڑ کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا تو نصر کو موقع ملا اسے چھیڑنے کا۔ یقین نہیں ہوتا اپنے شکوں میں اتنے رومانٹک بھی ہو سکتے ہیں۔ یزدان کے روم میں جاتے ہی نصر اس کے بازو سے لٹک کر شرارت سے بولا۔ شاکر نے گھورا، پھر ایک ہاتھ اٹھا کر اس کا جبڑا جکڑا، پھر خود سے لپٹتے نصر کو چند انچ دور کر دیا۔ دور رہ کر بات کرو، میں تم سے ناراض ہوں۔
اس نے جو سنجیدگی سے کہا، نثر نے اپنی گردن کھجلائے اور بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ انم والا معاملہ چھپانے پر اس سے خفا تھا۔ اب تک اسے موقع نہیں ملا تھا، لیکن وہ اپنی ناراضگی جتا رہا تھا۔ بتانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ یار موقع ملے گا تو پوری ڈیٹیل سے بتا دوں گا، ناراضگی ختم کر لو نا۔ وہ مسکراتے ہوئے پھر سے اس کے بازوؤں کو جکڑ کر اسے لگا تو شاکر نے بس اس بار گھورا۔ ولف پہلے سمیع سے ملنے جائیں گے، پھر آفس آئیں گے، تب تک کا وقت ہے تمہارے پاس۔ اتنا کہہ کر اس نے نثر کا بازو دبوچا اور آفس روم کی طرف بڑھ گیا۔ نثر نے بھی کوئی احتجاج نہیں کیا۔ اسے سب بتا کر اپنے دل کا بوجھ بھی کم کر لینا چاہتا تھا۔ اپنے احساسات اسے بتا کر وہ شاکر کی باتوں سے اپنے دل کو مطمئن کر لینا چاہتا تھا۔ اس لیے بغیر کوئی احتجاج کیے شاکر کے ساتھ یزدان کے آفس روم میں چلا گیا تھا۔ یزدان بیڈ روم سے نکل کر اپنے آفس میں جانے سے پہلے نیچے چلا آیا تھا۔ پھر ادھر کچن میں رونقیں لگی ہوئی تھی، وہاں کسی کو دیکھے بغیر وہ سیدھا دعا کے روم میں داخل ہوا تھا۔ شاکر کا اندازہ درست تھا، وہ گھر آ کر سمن سے مل کر اسے دیکھ کر اپنے دل کو سکون دینے کے بعد کام کی شروعات کرے گا۔ ادھر دعا کے روم میں بیڈ پر شانی بیٹھی سمن کا بلڈ پریشر چیک کر رہی تھی۔ سمن نے جیسے یزدان کو کھلے دروازے سے اندر آتے دیکھا تو اس کی آنکھیں جگمگا گئیں۔ کل رات کے بعد سے وہ اسے اب دکھائی دیا تھا۔ کھلا ہوا چہرہ اور بھی کھل گیا۔ شانی سے چند منٹ پہلے یزدان کے آنے کی خبر سنی تھی اور ابھی ہی اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ سرشار سی ہو گئی تھی۔ یہ سوچ کر دل مسرور سے جھوم اٹھا، وہ اسے دیکھنے کی چاہ میں اپنے سارے کام چھوڑ کر ادھر آ گیا تھا۔ بی پی نارمل نہیں ہے؟ ادھر یزدان فکر مند سے بیڈ کے قریب آیا اور وہیں سمن کے قریب گھٹنا موڑ کر بیٹھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر بی پی مانیٹر پر آیا وہ ہنسا دیکھنے لگا۔ شانی اس کی فکر دیکھ کر ہولے سے مسکرائیں۔ الحمدللہ نارمل ہی ہے، چیک کرتی رہتی ہوں۔ تمہیں تو معلوم ہے سمن کا بی پی لیول ہائی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بلیڈنگ کے چانسز اور بڑھ جاتے ہیں۔ بتاتے ہوئے انہوں نے یزدان کے ہاتھ سے بی پی مانیٹر لے لیا۔ وہ بس گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ سمن نے ذرا سے ترچھی نگاہ کر کے یزدان کے چہرے کی سنجیدگی دیکھی، پھر خالہ میں بالکل ٹھیک ہوں، ایسے پھیکے کھانے کھلاتی ہیں نا آپ، بی پی کبھی نہیں بڑھنے والا۔ دیکھ لیجیے گا جب میرے بچے اس دنیا میں آئیں گے نا، آپ سے بہت شکایت کریں گے کہ دادی نے کبھی ہمیں کوئی چٹپٹی چیزیں نہیں کھلائیں۔ وہ بے تحاشا بولتے ہوئے قریب بیٹھے یزدان کی سنجیدگی دور کر چکی تھی۔ اس کے بے تحاشا بولنے پر وہ خفیف سا مسکرا دیا تھا، یہی سکون تو اسے چاہیے تھا۔ شانی بھی خوشی سے کھل اٹھی۔ اللہ کرے یہ دن مجھے جلدی سے نصیب ہو، پھر دادی تو بس اپنے بچوں کے لیے ریزرو ہو جانی ہے، سب سنوں گی، شکوے بھی شکایت بھی، تمہیں کچھ کہنے اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ ان کا تو یہ پسندیدہ ترین ٹاپک تھا۔ دل میں امید کے سینکڑوں دیے جلائے وہ خوشی سے کھل جاتی تھی جب بھی آنے والے بچوں کا ذکر ہو جاتا۔ یزدان ان کے چہرے پر پھیلی خوشی کی کیفیت دیکھتے ہوئے بس مسکرایا۔ ان کے اندر معصوم سا شایان اب بھی چھلک جاتی تھی، لیکن ٹھیک اسی لمحے شایان یاد آئی تو قاضی کا بھی خیال ستایا، اور پھر صبح ہوئی ساری بات بھی ذہن کے پردے پر لہرائی۔ ساری باتیں ایک طرف، لیکن شایان کے دل پر کیا گزرے گی، وہ کیسے سب برداشت کر لے گی، ان کے حوصلے کا کیا ہوگا۔ ایک کے بعد ایک سوالات یزدان کے سامنے آ کھڑے ہوئے تو وہ ایک دم سے بے چین ہو اٹھا، مسکراہٹ سمٹ گئی اور چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ آنے والے حالات اور یزدان کی کیفیت سے بے خبر شانی سب کچھ سمیٹتے ہوئے اپنی خوشی میں کھوئی ہوئی تھی۔ بس تم اپنی صحت کا خیال رکھو، باقی سب ہم سنبھال لیں گے، تمہیں کبھی کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سب اپنا بیگ میں ڈال کر انہوں نے 2 انگلی اپنے سے پہلے سمن کا دایاں گال چھوا، پھر اس کے ساتھ ہی بیٹھے یزدان کے گال پر بھی تھپکی دی تھی۔ کالی آنکھیں ممتا کے نور سے روشن تھیں۔ پریشان نہ ہوا کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا۔ وہ یزدان کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی کو سمن کی بیماری سمجھی تھی، اسی لیے اسے پیار سے تسلی دے کر وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یزدان زبردستی مسکرایا، گردن میں ندامت کا بوجھ کچھ اور بڑھا تھا، پر ہونٹوں سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا تھا۔ وہ بس شانی کو کمرے سے باہر جاتا دیکھتا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ کمرے سے نکل گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ کیا بات ہے، پریشان لگ رہی ہیں؟ شانی کے جاتے ہی سمن گھوم کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہ دلوں کی ڈور تھی، کیسے ایک دوسرے کے حال سے بے خبر ہو سکتی تھی۔ یزدان نے دروازے پر سے نگاہ ہٹا کر گردن گھما کر سمن کی آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ نہیں، بس تھکان ہے۔ زبردستی مسکرا کر اس نے نفی میں گردن ہلائی، پھر اٹھ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ طبیعت کیسی ہے؟ سمن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ یوں ہی اس کے ہاتھ کے پشت سے ہلانے لگا۔ سمن بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، مگر آپ ٹھیک نہیں لگ رہے، کوئی دقت ہے؟ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ کر وہ دونوں ہاتھ بڑھا کر اس کے کالر کو یوں ہی درست کرتے ہوئے فکر مند سی لگی۔ وہ قریب رہتا تو دل بس اس کے آگے جھک جاتا تھا، نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کرتی رہتی تھیں۔ کوئی دقت نہیں، بولا نا بس تھکان ہے۔ یزدان ہولے سے بس مسکرایا، چہرہ بڑھا کر اس کے گالوں کو باری باری لبوں سے چھو کر پھر سے پیچھے کو ہو گیا، پر اندر تک ٹھنڈک سی پڑنے لگی تھی۔ وہ کیسے اس سے جدا ہو کر رہ گیا تھا؟ جب تک دل اس سے تڑپ کر پوچھتا تھا۔ اپنے کالر کو چھوتے سمن کے ہاتھ کو ایک ہاتھ میں جکڑ کر اس نے لبوں سے لگا لیا۔ صبح سے جس چلن میں دل مبتلا تھا، ان پر نرم پھوڑ سی پڑنے لگی تھی۔ اس قدر اس کے آگے بے بس تھا کہ دل کا ایک حصہ اب بھی اس سے ناراض تھا، مگر تمام وجود اس کے قرب سے منور ہونے کے لیے تڑپتا تھا۔ وہ اس کی روح میں بس چکی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ اس کے نرم و ملائم ہاتھوں کو بار بار اپنے لبوں سے لگاتا، کبھی اپنی داڑھی رگڑتا، دل کے زخموں کی دوا کر رہا تھا۔ تھکان ہے تو آرام کر لینا۔ اپنے ہاتھوں پر یزدان کے لبوں کو تمام حصے محسوس کرتی سمن کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ ایسے محبت جتاتا تو اندر سینے تک درد جاگ جاتا۔ چند ماہ پہلے یزدان کو دیا گیا اپنی باتوں کا زخم اس کے دل کو بھی درد میں مبتلا کرنے لگا۔ وہ قصوروار تھی اس کی، اور اب اپنے قصور کو مان کر بس اس کے لیے جینا چاہتی تھی۔ نہیں، بس کچھ دیر تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ وہ سچ میں اس کے ساتھ چند پل گزار کر اپنے سینے میں پڑے دھرے بوجھ کے
بار سے آزاد ہو جانا چاہتا تھا۔ یزدان کے چہرے کو غور سے دیکھتی سمن کی جان گئی تھی، وہ بس سکون کی تلاش میں تھا جو صرف وہی اسے دے سکتی تھی، اپنی محبت سے، اپنی باتوں سے۔ کچھ دیر کیوں، ہمیشہ رہنا ہے آپ کو میرے ساتھ، بھلے اپنی اتنی پیاری سی ناک پر میرے لیے غصہ لیتے پھریے گا۔ اس کے ہاتھ کو کھینچا، وہ آگے کو ہوا تو اس نے یزدان کی ناک سے اپنی ناک مس کی تھی۔ یزدان نے کچھ نہیں کہا، نہ کوئی عمل دیا، بس آرام سے پیچھے ہوا اور سمن کے پاس سے تکیہ کھینچ کر وہیں اس کے قریب لیٹ گیا۔ سمن کا منہ بنا، بس یہی تو مسئلہ تھا، وہ قریب رہتا، دور بھی نہیں ہونے دیتا، مگر اس کا ہر عمل پیار سے لبریز ہونے کے باوجود بھی چینخ چینخ کر کہتا وہ مصطفیٰ سے یزدان خانزادہ میں نہیں تبدیل ہوا تھا، اور سمن کو یزدان خانزادہ کی جنونیت سے عشق تھا، اسے ٹھکرا کر پانے کی چاہ میں وہ تڑپ رہی تھی۔ بولے نا، غصہ بھی رہیں تو ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ اپنے قریب لیٹ گئی، یزدان کا کاندھا ہلایا، اس نے پھر سے اپنے کاندھا ہلاتے سمن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ کر پوچھا، کچھ کھایا تم نے؟ بات بدلنے کی یہ کوشش پر سمن خفا ہوئی، میری بات مت بدلی، اب بھی غصہ ہے نا مجھ سے؟ مجھے کچھ کہنے کا موقع کیوں نہیں دیتے؟ کیوں مجھے یزدان خانزادہ لوٹا نہیں دیتے؟ وہی اس کے قریب کونے کے بل دراز ہوتے ہوئے وہ خفگی سے بھوری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ یار کی یاری ہی جدا تھی، دل و جان بھی اسے سونپ کر پھر بھی فاصلے پر تھا۔ پاس آ تو گیا ہوں نا؟ جواب دے کر اس نے آنکھیں بند کر لی، ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا تھا۔ اس کے پاس سے کہاں جانا تھا، مگر دل کا وہ حصہ جو چوٹ کھایا ہوا تھا جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ مجھ سے کلیئر باتیں کریں۔ اسے رونا اور غصہ دونوں آ رہا تھا، قریب بھی رکھتا ہے، دل کو مطمئن بھی نہیں کرتا، اسی میں سکون پاتا ہے اور اسی کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ بولا تھا نا، ساری باتیں کلیئر تمہاری ڈیلیوری کے بعد کروں گا، مجھ سے شکوے شکایت فضول ہے، میں آرام کی تلاش میں ہوں، بس وہ تم مجھے دے دو، کیونکہ تم یہ جانتی ہو کہ یزدان خانزادہ کی کل زندگی کا محور تم ہو۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی اور سمن ساکت ہو گئی۔ اس کی سانسیں دھڑکنوں کو چھو رہی تھیں، عشق جنون کی حد کس موڑ پر لے جائے وہ کیا جانے، پر اب جو اس موڑ پر صرف اس کا ہے تو محبتوں کا کہنا ماننا ہے۔ سمن کی انگلیاں اس کے بالوں میں الجھتی سنوارنے لگی، وہ بس اس کی مدہوش کن خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ تبھی جیسے کچھ احساس ہوا تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا اور تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ سمن نے حیرانی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ دیکھ ککڈ می، وہ ایک عجیب و غریب خوشی کے احساسات سے گھرا بولا تو سمن ایک دم سے کھلکھلا کر ہنسی، پھر بمشکل اپنی ہنسی دبا کر اسے شرارت سے بولی، میرے بچے آپ کو لات ماریں کیونکہ آپ ان کے ماما کو سزا جو دے رہے ہیں۔ کالی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ ابھی ہولے ہولے ہنس رہی تھی، یزدان کا چہرہ اسے ہنسنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہاؤ فنی، وہ مصنوعی خفگی سے کہتا، پھر سے اس کے قریب لیٹ گیا۔ ہنسیتی ہوئی سمن کو اپنے قریب کھینچ لیا اور اس کے کان پر اپنا چہرہ رکھتے ہوئے بولا، مما کے بچے جتنا بھی مجھے ککڈ کریں میں انہیں سزا دے کر ہی مانوں گا۔ مدھم سا بولتا اس نے وہاں اپنے دانت بگاڑے تھے، وہ بس ہولے سے مسکرائی اور آنکھیں بند کر کے اس کی گردن میں اپنے بازوؤں کو لپیٹ لیا۔ ہر سزا کے لیے تیار ہوں، بس جدائی مت دیجیے گا۔ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے آواز مدھم سی ہو گئی تھی۔ یزدان نے اس کے بالوں کو نرمی سے مٹھی میں جکڑا اور سمن کا چہرہ اپنی گردن سے اٹھا کر نگاہوں کے سامنے کیا۔ ہر سزا قبول ہوگی، یہ پوچھتے ہوئے بھوری آنکھیں چمک سی رہی تھیں۔ ہر سزا، وہ مسکرائی اور یزدان نے چہرہ آگے بڑھا کر بس اس کی ناک چھوئی اور پھر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے لبوں کو چھونے کی غلطی بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ بے بس ہو جائے گا یہ جانتا تھا۔ ادھر سمن منہ بنا کر اٹھ کر بیٹھنے لگی کہ اس سے پہلے ہی اس کا بازو تھام کر اسے اٹھا کر بٹھا چکا تھا، پھر بیڈ سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ درد کو ان کی باہوں میں آرام مل چکا تھا، وہ اب تازہ دم تھا۔ جا رہے ہیں؟ سمن اس کے بیڈ سے اٹھ کر کھڑے ہو جانے پر پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ آفس روم تک جا رہا ہوں، آؤ تمہیں لاؤنج تک چھوڑ دوں، ادھر سبھی ہیں، نرمی سے بول کر وہ خمیدہ ہوا اور سمن کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ سے اترنے میں مدد دی۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے میں بیڈ سے اتری، پھر اس کے برابر میں کھڑی ہو گئی، پھر کچھ ہی دیر میں وہ سمن کو وہیں لاؤنج میں سعدیہ بیگم اور اریبہ کے پاس چھوڑ کر اپنے آفس روم کی طرف بڑھ گیا۔ یوں کہ جو اداسی اور تھکان دل و دماغ پر سوار تھی اس کا نام و نشان بھی اب یزدان کے وجود میں نہیں تھا۔ رات خوشگوار سی تھی، کمشنر وجدان کے لان کے درخت و پودے ہلکی ہلکی ہوا میں جھوم رہے تھے، مدھم مدھم باتوں کا شور فضاؤں میں کھل کر خوشی کی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ڈنر لگا ہوا تھا، شانی ملازمہ کے ساتھ ٹیبل سیٹ کر رہی تھی۔ اتنے دن بعد سب جمع تھے تو شانی نے خوب اہتمام کیا ہوا تھا، سب کی پسند کے کھانے کے ساتھ سمن کے لیے بھی الگ سے اس کے کھانے کا انتظام کیا تھا۔ اس کی صحت کے لیے وہ دن رات کوشاں تھی۔ اپنے کمرے سے نکلتا مرتضیٰ ادھر ان کی طرف ہی چلا آیا تھا، خاکی کارگو پینٹ پر راؤنڈ نیک شرٹ پہنے وہ بہت فریش سا لگ رہا تھا۔ واؤ مما، آج تو آپ نے لگتا ہے ولیمے کا انتظام کر دیا، میرا ولیمہ پھر سے کروا رہی ہیں کیا؟ مرتضیٰ ٹیبل سیٹ کرتی شانی کو پیچھے سے اپنے بازوؤں میں بھرتا شرارت سے پوچھنے لگا، ساتھ ہی چہرہ بڑھا کر ان کا گال بھی چوما۔ شانی نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا، ولیمہ صرف ایک بار ہوتا ہے میری جان، یہ تو میرے سارے بچوں کو ایک ساتھ جمع ہونے کی خوشی میں ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کا گال چھوتے ہوئے خوشی سے کہا، پھر گردن سیدھی کر کے اپنے کام میں لگی۔ مرتضیٰ نے انہیں اپنی باہوں سے آزاد کر دیا۔ سچ میں مما، آج کتنا اچھا لگ رہا ہے نا، ہم سب ایک ساتھ ہیں۔ وہ ان کے ساتھ ہی ٹیبل پر سب کے لیے پلیٹیں سیٹ کرنے لگا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا، سب کی خوشی میں خوش رہنے والا ان کا مرتضیٰ۔ انہوں نے ایک ہاتھ اٹھا کر اس کا گال تھپک کر کہا، جاؤ سب کو بلا لاؤ، ادھر پپا سمیت سب یزدان کے آفس میں جمع ہیں۔ جو حکم، وہ تابعداری سے سر خم کر کے بولا، پھر مڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر یزدان کے آفس میں سارے مرد حضرات جمع تھے۔ شانی ٹیبل پر آخری نظر ڈال کر دوبارہ کچن میں آ گئی۔ ادھر دعا اور صبا ڈش میں میٹھا نکال رہی تھی۔ یار دعا، یہ ٹھیک ٹھاک بن گیا ہے نا، کہیں ہماری بے عزتی نہ ہو جائے؟ صبا کی اپنی گھبراہٹ
ही अलग थी। उन दोनों ने मिलकर मीठा बनाया था, नया जोश भी था और घबराहट भी। कोई नहीं होती बेइज्जती, इतने दिल से बनाया गया, ज़रूर अच्छा लगेगा। सबा के मुकाबले में दुआ कम घबराई हुई थी। शानी होली से मुस्कुरा दी, फिर अपनी मुस्कुराहट समेटकर उन दोनों से मुखातिब हुई। ये मीठा आज की डेट में टेबल तक भी पहुंचेगा या नहीं? उन्होंने सादगी से कहते हुए फ्रीज़र से दूसरी चीज़ें निकालनी शुरू की। उन दोनों ने गर्दन मोड़कर शानी को देखा, फिर एक दूसरे को, फिर गहरी सांसें भरी और मीठे वाली डिश उठाकर किचन से निकल गई। शानी भी उनके पीछे ही किचन से निकल आई। कुछ ही देर में धीरे धीरे सब वहाँ सब जमा होने लगे। अपनी अपनी जगह पर सब बैठ गए थे। मैं इसके इर्द गिर्द इतनी कुर्सियाँ लगाती थी कि सभी आ जाए। सबसे आखिर में वजदान साहब डाइनिंग टेबल तक आए थे। एक नज़र उन्होंने बारी बारी सबकी तरफ निगाह डाली। उनका सारा ख़ानदान जमा था। आज तो अरीबा भी डाइनिंग टेबल पर सादिया बेगम के बगल में बैठी नजर आई थी। उन्होंने फ़ौरन उसके चेहरे से निगाह मोड़ी और सरबराही कुर्सी खींच कर बैठ गए। उनके बैठते ही शानी ने भी उनके करीब वाली कुर्सी संभाली थी। सब लोग खाना शुरू करें, इससे पहले मैं और शानी तुम सबसे एक बात कहना चाहती हैं। वजदान के बैठते ही सादिया बेगम ने बात की शुरुआत की तो सबके दिल में तजस्सुस उभरा। बस चंद को छोड़कर, जिनमें वजदान, यस्तान और शाकिर ही थे। मेरी दूसरी शादी करवाने वाली हैं क्या दादी? ये मुर्तज़ा था जिसने फुलझड़ी छोड़ी। सबा ने गर्दन घुमाकर दांत पर दांत रखकर उसे घूरा। अरीबा ने अलबत्ता एक चोर नज़र ज़रूर उस पर डाली थी। ये ख्वाहिशात नहीं थी, शर्त थी। बहुत मुश्किल था उन पर काबू पाने की कोशिश करना, मगर फिर भी खुद को समझा बुझा ही लेती थी। अब भी सर चटकर अपने मोबाइल की तरफ देखने लगी। सादिया बेगम ने मुँह बनाकर मुर्तज़ा को घूरा। ऐसी पटाखा बीवी लाकर तुम्हारा दिल नहीं भरा जो एक लाने की ओर सोच रहे? जो बच्चे कुचे बाल हैं वो आकर उखाड़ देगी। दादी ने जलकर जो कहा, सबसे ऊंची हंसी सबा की थी। अपना पटाखा कहे जाने पर आखिरी जुमले ने मरहम रख दिया। मुर्तज़ा ने मुँह बनाकर उन तीनों को घूरा। उसके साथ अनम दुआ भी हंस रही थी। बस एक समन थी जिसका सारा ध्यान यस्तान के हाथों पर था। टेबल पर दोनों हाथ रखे बहुत तेज़ी से कुछ टाइप करता वो सबसे बेनियाज था। फिक्र मत करे दादी, गंजा भी हो जाऊंगा तो अपनी जीजा जी से ज़्यादा अच्छा लगूंगा। जब वो हैंडसम लग सकते हैं तो मैं तो वैसे भी 14वीं का चांद हूँ। मुर्तज़ा ने दादी को जवाब देते हुए लाताल्लुक़ से बने शाकिर की तरफ देखा। बगल में बैठे नसर ने मुस्कुराहट दबाई और शाकिर ने बस एक आइब्रो उठाकर साले साहब को घूरी थी। बदले में वो दांत निकाल गया था। अच्छा बस करो ये बकबक, मेरी बात तो पूरी हो जाने दो, बीच में ही टपक पड़ते हो। ए वजदान, सुन रहे हो? इससे पहले मुर्तज़ा की शुरुआत पर सभी अपनी अपनी बारी संभाल लें और फिर मेन बात रह जाए। सादिया बेगम ने डपट कर चुप करवा दिया और वजदान की तरफ देखा। वो खामोशी से शानी के हाथों पर निगाह रखे हुए थे। अपने मुखातिब किए जाने पर उन्होंने सर उठाया। जी मम्मा जान, सुन रहा हूँ। नर मुस्कुराहट से उनकी तरफ देखा। यज़दे तुम भी मोबाइल रखो। सादिया बेगम ने इस बार रूप से यस्तान को देखा तो आप बोले दादी? मेरे कान खुले हुए। तेज़ी से टाइप करते हुए वो बगैर गर्दन उठाए बोला। बगल में बैठी समन का मुंह बना और उससे ज़्यादा दादी को ताव आया था। कान तो खुले मगर ध्यान तो नहीं रहेगा ना? सारा दिन अपने बच्चों की सूरत को मैं तरस जाती हूँ। अब भी डिनर पर सब साथ बैठे तो घर के मर्दों को तो मोबाइल से ही फुर्सत नहीं। उन्होंने ऊंची आवाज़ में शिकवा किया था। दादी मेरे हाथ में मोबाइल नहीं है। मुर्तज़ा ने फौरी अपने हाथ उठाए। मैं भी खाली हाथ हूँ। नसर ने भी बेसाख्ता कहा तो अनम हंसी थी। उसके हंसने पर नसर ने कुछ चिढ़ती मगर गहरी नज़र डालकर हटा ली थी। अरे बस यही दोनों हैं जिन्हें कभी काम से फुर्सत नहीं मिलने वाली। महीनों गायब रहते हैं, आते हैं तो घर पर आने की फुर्सत नहीं। कभी आधी रात तो कभी फजर के बाद, और अगर घर पर हैं तो वहीं ऑफिस रूम और साथ है तो मनहूस मोबाइल साथ ज़रूर होता है। दादी को तो जैसे यस्तान और शाकिर की तरफ से भरी पड़ी थी फटी और सबसे ज़्यादा मज़ा समन और दुआ को आने लगा। कोई तो है जो उनके कान भी खींच सकता है। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अरीबा भी दिलचस्पी से देख और सुन रही थी। बस एक वही दो थे जो यूँ बने हुए थे जैसे दूसरों के बारे में ये बातें सुनाई जा रही हैं। सादिया बेगम के शिकवे उसी तरह जारी और सारी थे। अब ऐसा भी क्या काम कि बंदा शक्ल देखने के लिए तरसे। अल्लाह अल्लाह करके जो नज़र आए तो दो बातें करने के लिए भी फुर्सत नहीं। अरे दादी माँ की तो छोड़ो, बीवियाँ भी। इसलिए तो अपनी बीवी आपके पास छोड़ी हुई है ना दादी। जब मेरी याद आए आप उसे देख देख कर मुझे याद कर लिया करें। अपने मोबाइल पर तेज़ी से टाइप करते हुए शाकिर ने बड़ी शान से जवाब दिया। उसके जवाब से दादी की तेवरी चढ़ी और दुआ ने मुँह बना लिया। समन ने अलबत्ता पहले शाकिर के हाथों की तरफ देखा, फिर यस्तान के हाथ में थमे मोबाइल को। उसे शक हुआ था कि दोनों एक दूसरे से चैट कर रहे हैं। ज़रा सा खिसक कर उसने मोबाइल में झांकना चाहा तो यस्तान ने पलट कर जो घूरी थी वो जल्दी से सीधी होकर गर्दन सीधी करके दिल की मलिका सही मगर काम में घुसने की इजाज़त नहीं थी। यस्तान अपने मोबाइल कभी छूने नहीं देता था। दादी को तो पतंगे लगे थे। तीवरी चढ़ गई थी तो भला चुप कैसे रहती? हाँ बस बीवी को उसके घर वालों के हवाले करके तुम आज़ाद घूमो। कम से कम एक साल शादी को होने वाला है। अरे मुझे तो लगता है मैं अपनी पोती के बच्चे देखने की हसरत लिए ही चली जाऊंगी। उनकी बातों ने से हंसती हुई दुआ के कानों में धुआं उड़ाया था। सबके सामने वह शर्म से सुर्ख हो गई थी। अरीबा ने उस पर नज़र डालकर मुंह फेर लिया। पहले सुहागरात मनाने का मौका तो दे आपकी बेटी, आपके नवासियों की लाइन लगा दूंगा। शाकिर दिल ही दिल में बुड़बड़ाया तो एकदम से शरारत सूझी तो उसने यही जुमला दुआ के मोबाइल पर टाइप करके सेंड कर दिया। वह जब देखेगी तो कैसा जवाब देगी ये सोचकर वह महसूस हो रहा था। दादी दिस इज़ नॉट फेयर। आपको अपने इस पोते के बच्चों की हसरत नहीं है? मुर्तज़ा की अपनी ही शिकायत थी। सीने पर उंगली से दस्तक देकर अपनी तरफ ध्यान दिलाना चाहा तो सबा ने सर कुर्सी से ढलका लिया। अब दादी ज़रूर लगते लेगी।
تم دونوں تو پہلے بڑے ہو جاؤ، ابھی تک تو تم گھر کے بچے بنے پھرتے ہو، ورنہ مجھے کیوں حسرت نہیں رہے گی؟ ماشاءاللہ سے یزدان کے بچے آ رہے ہیں، اریبہ بھی ماں بن کر مجھے خوشی دے چکی ہے، اب بس تمہارے اور دعا کی طرف سے خوشخبری سن لوں، پھر ساری حسرت پوری ہو جائے گی۔ وہ تاب سے بول رہی تھی مگر ان کی آنکھوں میں اپنے بچوں کے لیے بے تحاشا محبت چھلک رہی تھی۔ وجدان اور شانی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، کچھ ایسی حسرتیں تو ان کی دلوں میں بھی تھیں۔ دادی نصر کی طرف سے خوشخبری کا انتظار نہیں ہے؟ مرتضیٰ کی شرارت عروج پر تھی۔ انم نے تپ کر اسے دیکھا، وہیں نصر نے بھی اسے گھورا۔ یہ بات بات میں تم مجھے کیوں زبردستی گھسیٹ لیتے ہو؟ دانت پر دانت رکھ کر وہ سنہرے بلے کو گھور رہا تھا جس کی شرارت کا مرکز وہ بنا ہوا تھا۔ زبردستی کیا گھسیٹ رہا ہے میرا پوتا، بہت صحیح کہہ رہے ہیں۔ شادی ہوئی ہے تو بچے تو ہوں گے، اسی کے متعلق بات کرنی ہے۔ سعدیہ بیگم نے مرضی کی تائید کرتے ہوئے جو اپنی بات کہی۔ بچے ہونے کے متعلق دادی دعا کے معصوم سوال پر مرتضیٰ نے زوردار قہقہا لگایا۔ انم اور نصر چھینک گئے تھے، باقی سب بھی مسکرائے تھے، بس دادی نے پوتی کو گھورا۔ اے بیٹا، کبھی تو عقلوں والی بات کر لیا کرو۔ یزدان سن رہے ہو کہ نہیں؟ رکھو موبائل۔ دعا کو ڈپٹ کر انہوں نے اس بار یزدان کو بڑے پیار سے ڈانٹا تھا، اس کے لیے وہ ہمیشہ محبت سے پور تھی۔ اوکے لیں، رکھ دیا موبائل، اب کہیں۔ یزدان نے گہرا سانس لے کر اپنا موبائل رکھ کر ان کی طرف دیکھا۔ شانی اب تم بولو۔ سعدیہ بیگم نے شانی کو آنکھوں سے اشارہ کیا تو وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ وجدان نے سعدیہ بیگم پھر شانی کی طرف دیکھا۔ کوئی سیریس بات ہے؟ وہ اب سنجیدہ تھے، سب کے سر گھوم کر شانی کی طرف ہو چکے تھے۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ کوئی سیریس بات نہیں ہے، بس ماما جان اور میں چاہتی ہوں جب سب اکٹھے ہو گئے ہیں تو یزدان اور شاکر بھی آ چکے ہیں تو سمن اور اریبہ کی گود بھرائی کی رسم کر لیتے ہیں ہم سب۔ ماشاءاللہ سے اریبہ بیٹی بھی ادھر آ گئی ہے تو دونوں کی رسم کر دیں گے ساتھ ہی، آپ تیار ہیں؟ اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے وجدان سے اجازت بھی طلب کی تھی، پر ان کے اچانک کہنے پر اریبہ نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ دل پہلی بار ان کی محبت کا قائل ہوا تھا۔ ادھر وہ چاروں کھل سی گئیں، گھر میں فنکشن یعنی فل نیک کا بندوبست۔ میں بھلا کیوں اعتراض کروں گا؟ سمی بیٹا ہمیں اتنی بڑی خوشی دے رہی ہے، اس کا جشن تو منانا ہی چاہیے۔ وجدان نے اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہوئے پیار سے سمن پر بھی نگاہ ڈالی، وہ بس ہولے سے مسکرائی۔ مصطفیٰ تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں؟ انہوں نے یزدان کی طرف بھی دیکھا۔ اوکے کر دیں، بس اتنا کہہ کر اس نے پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ صرف رسم نہیں کرنی ہے، میں نے شانی سے کہا ہے وہ انم کی رخصتی بھی کر دیں، اس نیلی آنکھوں والے کے ساتھ۔ سعدیہ بیگم کی اچانک بات پر سب نے ان کی طرف دیکھا۔ نصر کو عجیب سا احساس ہوا، کچھ ایسی ہی حالت انم کی بھی ہوئی تھی۔ دادی، نیلی آنکھوں والے کا نام نصر ہے۔ شاکر کی بات پر ان کا منہ بنا۔ مجھے معلوم ہے، مگر اس کی آنکھیں اتنی پیاری ہیں کہ نیلی آنکھوں والے کہنا ہی اچھا لگتا ہے۔ سعدیہ بیگم کی بات پر مرتضیٰ کی شرارت والی رگ پھر پھڑکی۔ دادی ایکسچینج کر لیں۔ کیوں نصر، تیار ہو دادی کو اپنی آنکھیں دینے کے لیے؟ میری دادی کی بھوری آنکھیں جیسے حسین آنکھیں تمہیں کہیں نہیں ملنے والی ہیں، وہ شرارت سے بولا اور ان سب کی ہنسی چھوٹ گئی تھی، یہاں تک کہ ساکت اریبہ بھی ہنس دی۔ پہلی بار یزدان بھی مسکرا دیا۔ وجدان اور یزدان، میں نے تم دونوں کے لاڈلے کو 2-4 لگا دینا ہے، پھر مجھ سے نہ کہنا کہ کیوں مار دیا۔ اس کی شرارت پر سعدیہ بیگم نے مصنوعی تاؤ دکھایا تو مرتضیٰ آپ کھانا شروع کر دیں۔ وجدان نے پیار سے آنکھیں دکھائی تو وہ منہ پر انگلی رکھ کر بیٹھ گیا۔ سب اپنی اپنی ہنسی دبا کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ سمی، یہ میں نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ شانی نے ہاتھ بڑھا کر سمن کے سامنے ڈش رکھ دی۔ وہ زبردستی مسکرائی، اور جتنی چٹپٹی چیزوں کی دلدادہ تھی اتنے پھیکے کھانے کھا کر اس کی بھوک بالکل ختم ہو جاتی تھی، مگر اپنے بچوں کے لیے وہ سب برداشت کرتی تھی۔ اب بھی حسرت سے انواع اقسام کے لذیذ کھانوں پر نگاہ ڈال کر اپنے پھیکے کھانے کی طرف سرد آہ بھر کر دیکھا۔ پھر جیسے ہی اس نے چمچے کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر اس سے پہلے یزدان نے چمچہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، پھر پہلے اس کے پلیٹ میں کھانا نکال کر وہی کھانا اس نے اپنی پلیٹ میں نکال لیا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ یزدان، یہ کھانا بس میرے لیے بنا ہے، پھیکے ہوتے ہیں بالکل۔ وہ گھبرا کر اسے ٹوک گئی۔ سب کی نگاہیں ان دونوں کی طرف ہو گئیں۔ مجھے پھیکے کھانے ہی پسند ہیں، اسپائسی فوڈ میں کم ہی کھاتا ہوں، وہ نرمی سے اسے کہہ کر شانی کی طرف مڑا۔ شانی، اب میں گھر پر اگر کھانا کھاؤں تو آپ مجھے سمن والی ہی کھانے دیجیے گا، ان سے کہہ کر وہ اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ سمن کا دل بھر آنے لگا، وہ صرف اس کے لیے ایسا کر رہا تھا تاکہ اسے احساس نہ ہو کہ وہ تنہا ہے جو یہ کھانے کھا رہی ہیں۔ بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں پر قابو پا کر سر جھکا کر کھانا کھانے لگی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے وجدان نے گہری سانس لی۔ اپنی اپنی محبتوں میں تو وہ سبھی مثالی تھے، مگر یزدان خانزادہ کی محبت کے رنگ سب سے جدا تھے، جس طرح کی اس کی شخصیت تھی اس کی طرح جدا۔ وجدان مسکرا کر اپنی پلیٹ کی طرف دیکھنے لگے۔ شانی ان کی پلیٹ میں کھانا نکال رہی تھی، مگر گاہے بگاہے یزدان کی بھی طرف دیکھ لیتی تھی۔ باقی چیزوں کی طرف اس نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ خوش بھی تھی اور ایک احساس ندامت اب بھی دل پر دھرا تھا۔ سب کی نظروں میں ایک نظر اور تھی جو چوری چوری ضرور یزدان اور سمن پر رک جاتی تھی۔ وہ نظریں تھیں انم کی۔ وہ دیکھ رہی تھی یزدان خانزادہ کا سارا دھیان صرف سمن پر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ اپنی تمام تر ہستی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ رہتا تھا۔ اس کا ہر انداز یہ چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ اس کے دل میں کبھی کسی اور لڑکی کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ دل جو کبھی کی خوش گمانی میں تھا کہ شاید ماضی میں وہ اس کے خیالوں یا کبھی کسی لمحے میں وہ سمن اور انم کے دھوکے میں اس کا رہا ہوگا، تو اب سارے خوش گمانی اپنے آپ تباہ ہو رہی تھی۔ دل پر یقین دہانی کروا رہا تھا کہ یہ گمان بس گمان ہی تھا، وہ کسی لمحے بھی اس کے خیال میں نہیں رہا تھا۔ دل بدلا تھا تو بس سمن کے لیے، سمن ہی واحد چاہتوں کا مرکز رہی تھی۔ پھر یہ درد دل کا بوجھ لے کر وہ کیوں اپنی زندگی بتائے؟ سمن صحیح کہہ رہی تھی، جو ہماری تقدیر میں تھا وہ ہمیں مل گیا۔ اب کسی غیر شخص کو محض سوچ کر بھی گنہگار ہونا اپنے رب کی نافرمانی کرنا تھا۔
وہ اب کبھی بھی یزدان خانزادہ کے خیال سے اپنے دل کو دکھائے گی نہیں. وہ اس طرح خود کو ہر محبت سے آزاد کر لے گی کہ اس کے دل میں نثر ہی نثر رہ جائے. مکمل اپنے محرم کی ہو جائے گی. اور جس دن وہ کامیاب ہو گئی نا تو اللہ پھر اسے نثر کی محبت سے مالا مال کر دے گا. یہ سوچ کر اس کا دل جیسے مطمئن ہوتا چلا گیا. اس نے مسکرا کر نثر کو دیکھنے کے لیے سر اٹھایا. شاکر کے بغل میں بیٹھا وہ اس کی کوئی بات سن رہا تھا. انم کا دیکھنا محسوس کیا تو گردن موڑی اور جو اس پر نگاہ گئی تو ایک نرم مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر وہ پھر سے شاکر کی طرف متوجہ ہو گیا. مگر یہ ذرا سی مسکراہٹ کی پاکی نے انم کے دل کے داغ کو دھو دیا تھا. دل میں کہیں کوئی عجیب سی میٹھی میٹھی جھنکار بجی تھی اور یہ جھنکار انم کے ساتھ سب کے کھانے کے بعد اور ایک ایک کر کے سب کے اٹھ جانے کے بعد دعا اور صبا کے ساتھ کام کرواتے ہوئے بھی ساتھ ساتھ رہی تھی. رات گرم اور ویران سی تھی اور حبزدہ فضا میں بلند و بالا اجلال مینشن کی عمارت دھیرے دھیرے مصنوعی روشنیوں سے ٹکمگانے لگی تھی. روشنیوں سے ٹکمگاتے اجلال مینشن کے اندرونی حصے میں سناٹے ہی سناٹے پسرے ہوئے تھے. ایسا لگ رہا تھا رونقوں کو خاموشی نے نگل لیا ہو. ہر طرف خاموشی خاموشی پھیلی ہوئی تھی. ایسی خوفناک خاموشی جس کی زبان ہونے والے ظلم کی انتہا کی خبر دے رہی تھی. ایسی خاموشی میں اجلال اور افشین کے بیڈ روم میں سناٹے چینخ رہے تھے. حالانکہ اجلال اور افشین دونوں ہی بیڈ روم میں موجود تھے, ایک ہی بیڈ پر مگر فاصلے پر نیم دراز. بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے ظاہراً اپنے اپنے موبائل میں غرق تھے, مگر سوچوں کی پرواز کہیں اور تھی. حال میں تھی یا ماضی میں یہ کون جانے, مگر چہرے سرد و سپاٹ سے تھے. تمہیں معلوم ہے اریب آج کل کمشنر کے گھر پر ہے؟ اجلال کے اچانک پوچھنے پر افشین نے گردن گھما کر ان کی شکل دیکھی, پھر دوبارہ سیدھی کر لی. ہاں, پھپھو نے بتایا کہ یزدان اریبہ سے ملنے گیا تھا تو وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا. سرسری انداز میں بتاتے ہوئے وہ اپنے موبائل کی طرف دیکھے جا رہی تھی. اتنے مہینوں سے اسے اریب کا خیال نہیں رہا, پھر ایک دم سے اسے بہن کا خیال کیوں کر آ گیا؟ انہوں نے تنزیہ انداز میں افشین سے کہا تھا. وہ یقین نہیں کر سکتے تھے یزدان صرف اسے اپنی محبت میں کمشنر وجدان کے بنگلے میں لے گیا تھا. کم سے کم آ تو گیا تھا نا, تمہیں تو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں. افشین نے بھی اسے تنزیہ انداز میں کہہ کر انہیں احساس دلانا چاہا تھا. مجھے اس کی پرواہ ہے, تبھی میں اسے ادھر لے کر نہیں آنا چاہتا. اجلال کے عجیب سے لہجے پر افشین ان کی طرف گھوم گئی. اجلال کی باتوں میں کوئی تو راز تھا. اچھا, کس لیے؟ دانت پر دانت رکھ کر پوچھا تو اجلال نے گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا. کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا میری بیٹی کو تم کوئی نقصان پہنچاؤ. وہ ادھر رہتی تو تم ضرور اس بچے کو مارنے کا سوچتی. مجھے بچے کی کوئی پرواہ نہیں, مگر اپنی بیٹی کی ہے. مسکرا کر انہوں نے جیسے اپنی بات سے افشین کے اندر تک آگ سلگا دی تھی, ان کے ارد گرد آگ سی بھڑک گئی. مجھ پر طنز کرنے سے پہلے تم خود کو دیکھو. کیا تم بھول گئے اس دن تم نے اپنی بیٹی قربان کرنے کی بات کی مجھ سے کہی تھی؟ وہ نفرت سے انہیں دیکھتی شیرنی سے کھرائی تھی. اجلال کی مسکراہٹ پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا. اسی طرح مسکراتے ہوئے سیدھے ہوئے ذرا سا آگے ہو کر افشین کی گرے آنکھوں میں آنکھیں گاڑی. وہ تمہیں جاننے کے لیے تھا کہ اپنی اولاد کے لیے تم کس حد تک جا سکتی ہو. اس دن میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے وفاداری دیکھ لی, وہ وفاداری جس کا عنوان ہی دغا بازی سے شروع ہوتا ہے. انہوں نے تو جیسے افشین کو سارے اعضاء سے سن کر دیا تھا. وہ آدمی کبھی بھی نہیں انہیں سمجھ نہیں آنے والا تھا. گرے آنکھیں سرخ ہوئیں اور مجھے اس دغا باز عنوان کا غم بھی نہیں. جو عورت غازی جیسے شخص کے ساتھ دغا کر سکتی ہے وہ میری بھی نہیں ہو سکتی ہے. کوئی تیزاب تھا جو دھیرے دھیرے وہ ان کے چہرے پر پھینک رہے تھے. افشین کی آنکھوں میں خون چھلکنے کو بےتاب ہو اٹھا. میں نے اس کے ساتھ کبھی دغا نہیں کیا. اس نے مجھ سے دغا کیا, ایک ملازمہ کو اپنے دل میں بسا کر, اس سے محبت کر کے. وہ زخمی ناگن سے پھنکاری تو اجلال نے تنزیہ مسکرا کر سر جھٹکا, دور ہوئے اور پھر سے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر اسی انداز میں بولی. میرا منہ مت کھلواؤ افشین نور فردوسی. کیا مجھے تمہارے کرتوت نہیں معلوم ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ افشین کے چہرے رنگ ایک پل کو فخر ضرور ہوا تھا. انہوں نے ان کا چہرہ دیکھا, بھوری آنکھیں چپتی ہوئی تھیں. یہ کہ تم ایک شادی شدہ ہوتے ہوئے پھر کتنے مردوں کے ساتھ افیئر چلاتی رہی تھی. تمہارے لاتعداد مرد دوست تھے جن کے ساتھ انجوائمنٹ کے نام پر ہر حد تک گئی تم, کیونکہ تم صرف یہ سوچ کر کرتی تھی کہ یہ سب موج مستی کے لیے ہے. اصلی محبت تو غازی سے ہی ہے تمہیں, اس کا ثبوت تمہاری اور اس کی شادی تھی. غازی کو تم یہی سوچ کر دھوکہ دیتی رہی اور دیتی ہی رہتی کہ یہ اس کی نیکیاں تھیں کہ شایان نامی لڑکی اس کی اور تمہاری زندگی میں آ گئی. وہ افشین کے سامنے ماضی کے اوراق کھول کر افشین کو ان کی محبت کا آئینہ دکھا رہے تھے, مگر بات کے درمیان میں یہ بھول گئے کہ انجانے میں انہوں نے قبول کر لیا کہ غازی کیسا نیک انسان تھا. یہی ہوتا ہے, نیکی کو بدی بھی انجانے میں ہی صحیح مگر اعتراف کر ہی لیتی ہے. ادھر افشین مجسمہ بن گئی تھی. آئینہ ان کا سیاہ چہرہ بن کر اجلال کی آنکھوں میں دکھ رہا تھا. وہ شلسی اجلال کو بولتے ہوئے سن رہی تھی. مما جان کے منہ سے سنا تھا پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی ہیں, لیکن تمہیں اور غازی کو دیکھ کر مجھے بہت ہنسی آتی تھی. لیکن جب اس نے شایان سے نکاح کیا نا اور میرے حصے میں تم آ گئی تو اس بات کا یقین آ ہی گیا. اس بار وہ تلخی سے ایسے پھر گردن جھٹک کر افشین کی طرف دوبارہ دیکھا. ایک بات بتانا افشین, یزدان غازی کی اولاد ہے نا؟ ان کی آواز زہر تھی. جب افشین کو نیلا کر گئی بے ساختہ زہر کے سر سے وہ چینخ پڑی. اجلال نام کی گونج پورے کمرے میں گونجی تھی. وہ مکاری سے ہنسی. اتنا غصہ ہونے کی کیا بات ہے, میں نے تو بس یوں ہی کہہ دیا. ٹھیک ہے وہ غازی کی اولاد ہے, مگر میں غازی جیسا خوش قسمت نہیں, اس لیے میں نے اپنا اور اریب کا ٹیسٹ کروایا تھا. شکر ہے وہ میری ہی بیٹی ہے. انہوں نے آخر میں پلکوں کو خم دیا. افشین کی ساری ہستی مسمار ہو چکی تھی. سارا غرور قدموں تلے کچل گیا تھا. کچھ کہنے کے لائق ہی نہیں رہ گئی تھی, مگر اجلال کی گردن اب بھی غرور سے اٹھی ہوئی تھی. اس دن بھی میں نے تمہیں آزمایا تھا, ورنہ تمہیں خود معلوم ہے مجھے اپنی بیٹی سے کتنی محبت ہے.
اس کی محبت میں اس پولیس آفیسر کو زندہ چھوڑا ہوا ہے، وہ انجوائے کر رہی ہے اس کے ساتھ، اور میں اس بات کا منتظر ہوں جس دن اریبہ خود مجھ سے آ کر بولی کہ وہ اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں اس انسپکٹر کا کام تمام کر دوں گا۔ بولتے بولتے ان کی بری آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری تھی۔ افشین نے جلدی آنکھیں بند کر کے کھولیں، اجلال کو دیکھا، پھر بس اتنا پوچھا، اور اس کی اولاد کا کیا کرو گے اگر تمہاری بیٹی نے اسے اپنے پاس رکھنا چاہا؟ اجلال نے ان کا زرد چہرہ دیکھا۔ میں جانتا ہوں اریب کو وہ بچے پال ہی نہیں سکتی، وہ مطمئن تھے، بیٹی سے مزاج آشنا جو تھے، اس بچے کو کمشنر کو دے دوں گا، ویسے بھی اسے یتیموں کو پالنے کا بڑا شوق ہے، سارے یتیم غریب جمع کرتے کیے ہوئے ہیں اپنے پاس۔ اس بار حقارت سے بول کر انہوں نے پھر سے اپنا موبائل اٹھایا اور بیڈ سے اتر کر وہ کمرے سے ہی نکل گئے، جیسے اب آگے بات ہی نہیں کی۔ افشین کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے، وہ دروازے سے نکل گئے، پھر شکستہ سی بیڈ کرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، آنکھوں سے ناچ چاہتے ہوئے بھی آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرے، نگاہیں سامنے دیوار پر ٹکی ہوئی تھیں، سامنے کی دیوار پر نصب ان کی اور اجلال کی شادی کے دن کی تصویر بڑے سے فریم میں لگی چسپاں تھی، محبت، انتقام، نفرت، جیسے سارے الفاظ ان کے ذہن میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ آج جو آئینہ اجلال نے دکھایا اس کی بھیانک تصویر ان کے بدن کا سارا خون ہی نچوڑ گئی تھی۔ تبھی ان کی مٹھی میں دبا موبائل رنگ کرنے لگا تھا۔ افشین نے مٹھی کسے کسے ہی موبائل اٹھایا، انجان نمبر تھا، انہوں نے ایک انگلی سے اسکرین چھو کر موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو۔ افشین کو ہیلو کہنے میں بہت دقت ہوئی تھی مگر خود کو سنبھالے ہوئی تھی، ٹھیک انہی پلوں میں ہیلو کی آواز جیسے ہی ان کے کان میں گئی انہوں نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں بول رہا ہوں، انہوں نے صرف اتنا کہا، وہ جانتے تھے افشین ان کی آواز کبھی بھلا نہیں پائی ہوگی۔ قاضی؟ افشین کے منہ سے ان کا نام جیسے ٹوٹ ٹوٹ کر نکلا تھا۔ وجدان نے لب کھینچے۔ کمشنر وجدان بول رہا ہوں۔ افشین اجلال خانزادہ صرف اپنی پہچان ہی نہیں ان کی شناخت بھی واضح کر دی تھی۔ جی بولیں کمشنر صاحب، مجھے کال کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ افشین کی آواز میں کھلا طنز، وجدان کے چہرے پر اور بھی سختی چھا گئی تھی۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، یہ 6 لفظ کہنے میں وہ برداشت کے ہر حد سے گزر گئے تھے۔ مجھ سے؟ متعجب سی آواز۔ ہاں تم سے۔ سرد و اسپاٹ سے کہہ کر انہوں نے جگہ اور وقت بتا کال کٹ کر کے وہ جیسے ہی مڑے اپنی طرف عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھتے، یزدان کو دیکھ کر وہ ٹھٹکے تھے، وہ جانے کب ان کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ آپ مما سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ وہ سچ مچ کا شوق تھا۔ وجدان صاحب نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی، پھر کوئی صفائی دیے بغیر بس انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، انگلیاں سخت چیز سے ٹکرائیں اور انہوں نے وہ بریسلٹ نکال کر یزدان کی نگاہوں کے سامنے کر دیا جو انم سے بطور امانت انہوں نے مانگ لیا تھا۔ چمکتے ہوئے بریسلٹ نے کچھ ایسا ہی شوق یزدان کو بھی دیا تھا جیسا اس دن انم کے ہاتھوں میں دیکھ کر انہیں لگا تھا۔ یہ مجھے انم کے ہاتھ میں دکھا تھا، اور تمہیں معلوم ہے یہ نثر نے اسے دیا، اور اس کی حقیقت صرف افشین ہی مجھے بتا سکتی ہے۔ یزدان کو جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے تھے۔ افشین کا بریسلٹ بھلا نثر کے پاس کس طرح پہنچ سکتا ہے؟ وہ بے یقینی اور صدمے سے وہ چمکتا ہوا بریسلٹ تھام چکا تھا جو اس کے پپا نے افشین فردوسی کو اس کی پیدائش پر دیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔